अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। यार, अपना घर बनाना यकीनन हर एक का ख्वाब होता है। अपना घर हो जिसमें सुकून की ज़िंदगी हो, जिसमें हम हो, हमारे बच्चे हों, उनके बच्चे हों। लेकिन ये ख्वाब हर एक कहते हैं ना बस की बात नहीं होती कि इसको पूरा कर पाए। कुछ तो हमारी प्रायोरिटी है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सबसे पहले हमारे बच्चे हैं, उनकी नीड्स हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी तालीम और तरबियत के साथ साथ मेन चीज़ जो होती है हमारे लिए प्रायोरिटी रखती है या अहमियत रखती है, वो बच्चों का फ्यूचर है। यार, हमारे बच्चे किसी काबिल हो जाए, यार ये फिर ख्वाब पूरा कर लेंगे यार अपने घर का। पहले अपने बच्चों की तालीम पे हमारा फोकस होता है। और जब बच्चे किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो अब लगता है कि यार अब अपने ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो फिर हम लोग कुछ कर्ज लेकर अपनी जमा पूंजी मिलाकर फिर हम चाहते हैं कि एक ऐसा घर बनाए जो कि बिल्कुल सॉलिड ख्वाब के लिए, कहते हैं ना हमारे जो सॉलिड ख्वाब हमने देखे और उसको वो पूरा करे और उसमें हम रहें, हमारे बच्चे रहें और उनकी नस्लें जो हैं वहाँ परवान चढ़ें। तो इसके लिए ज़रूरी है जी बिल्कुल, जब हम इस तरह के ख्वाब देखते हैं, मैं कहती हूँ सॉलिड और मजबूत ख्वाब देखते हैं, तो सॉलिड स्टील का इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में अमरेली स्टील्स जो है इसका इस्तेमाल करना है और अपना घर सॉलिड बनाना है, पायदार बनाना है, जो कि आने वाली नस्लों के लिए भी जनाब बिल्कुल कारआमद हो। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ करा दूं और फिर उनसे जानते हैं अमरेली स्टील के हवाले से। हमारे साथ हैं मदर हुसैन साहब हैं जो कि हेड ऑफ है सेल्स के, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ है डिप्टी हेड ऑफ सेल्स हाशिम दसी साहब हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ हैं हेड ऑफ मार्केटिंग मोहसिन अली सादिक साहब, शुक्रिया मोहसिन आपका बहुत बहुत, आप तशरीफ लाए और आप सबको हम वेलकम कहते हैं। तो अच्छा मदर साहब, ये वाकई हर बंदा अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाब देखता है और इसको पूरा करने की कोशिश भी करता है, यार अपना घर होना चाहिए, लेकिन इसकी मजबूती जो है यकीनन ये डिपेंड करती है स्टील पे, सरिये पे जो हम उस पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में अमरेली स्टील की हम बात करेंगे और इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, कुछ तारुफ हमें अमरेली स्टील के हवाले से बताइए, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो आपकी दावत का और हमें मदऊ करने का। अमरेली स्टील्स का जो सफ़र है, इसको अगर मैं स्टार्ट से लूँ हमारे स्पॉन्सर्स का, तो तकरीबन लगभग पार्टीशन से पहले अराउंड 1872 की बात है जब ये सफ़र आगाज़ हुआ था उसका। और ये इंडिया का सूबा है गुजरात, वहाँ पे एक शहर है अमरेली जहाँ से इस हमारे स्पॉन्सर्स ने अमरेली की दाग बेल डाली और अमरेली वाला हार्डवेयर स्टोर के नाम से वो कारोबार शुरू किया गया, जिसमें जैसे आमतौर पर हार्डवेयर स्टोर होते हैं कि छीनी, हथौड़े, कीलें, स्क्रूज, टीज, आयरन गर्डर्स, ये सारी चीज़ें जो एक ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए उसका अहम जुज़ बनती हैं। लोहा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये सारी एंसिलरी प्रोडक्ट्स थी जिससे कि ये दाग बेल डली अमरेली की। और वहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होते होते फिर जब 1946 में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं ये माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद उसी कारोबार को यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया और उसी अमरेली वाला हार्डवेयर स्टोर्स के कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे भी उसी बिजनेस को स्टार्ट किया गया। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान का इर्तिका और वो अपनी तरक्की की मनाजिल आहिस्ता आहिस्ता तय कर रहा था और अपने पैरों पे खड़ा होने की तगदौ में हमारे फोर फादर्स थे, उसी तरह अमरेली के भी जो स्पॉन्सर्स हैं, अमरेली की भी जो हमारी मैनेजमेंट है, उसने उसी सोच को आगे लेके कि मुल्क की तरक्की में, मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करने के लिए और एक मजबूत बुनियाद न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बहुत प्यारी बात जैसे कि आपने अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया कि एक ख्वाब जो मजमूई तौर पे बरसगीर पाक व हिंद के लोगों का था और जिसमें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस सोच को लेके पाकिस्तानियों को अपना वतन, अपना मुल्क जहाँ पे वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकें, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें, महफूज ज़िंदगी गुजार सकें,
اسی سوچ کو لیتے ہوئے ہماری مینجمنٹ نے پھر اس سفر کو آگے بڑھایا اور یہاں پہ شپ پلیٹ مختلف وہ ادوار تھے. اب وہ ایک سال میں جانا تو پروگرام پھر 1 گھنٹے کا بھی کم پڑ جائے گا اس کا وقفہ. تو اس کو 1972 میں اگر میں کہوں تو تقریباً یہ 5 دہائیوں کا وقفہ ہے جس پہ کہ ہمارا امریلی اسٹیلز کا سفر آج 49 سال 49 ایئرس تقریباً ہو جاتے ہیں. کوشش میں کروں گا کہ اردو کیونکہ پروگرام میں ایسا ہے تو ہمارے ناظرین کو میری بات سمجھ بھی ہے, زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو. تو اسٹیل کے بزنس کو ہم نے اس کو آگے بڑھایا. شپ پلیٹ یہاں پہ جو شپ بریکنگ جس کو عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ جی جہاز پرانے خریدے جاتے ہیں, ان کو پھر ان کی کٹائی کی جاتی ہے, اس میں سے لوہا کشید کیا جاتا ہے, بھٹوں میں پگھلایا جاتا ہے. یہاں پہ لاہور میں بادامی باغ ہے بیسیکلی, اور ملتان میں بھی یہ کاروبار بہت اہم ہے. پرانے لوہار جو بیسیکلی تھے وہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ اس امریلی والا ہارڈ ویئر اسٹور سے یہ اسٹیل کی طرف گامزن ہوا سفر. تعلیم آتی گئی, شعور آتا گیا, سوچ آتی گئی, اور ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ جو تھا وہ کار فرما تھا. اور سب سے اولین ترجیح ہمارے مینجمنٹ کی نہ صرف اس وقت بلکہ آج تک بھی جو مینجمنٹ کی جو جنریشن ہے اس میں وہی سوچ ہے کہ اپنی کاوشوں سے, اپنے عمل سے, اپنی تعلیم سے ملک کے لیے کچھ کرنا, نہ صرف منافع کمانا بلکہ ملک کو مضبوط کرنا. اور وہ ایک عام آدمی کا جو خواب ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ جو 20-25 سال آپ نے بھی جیسے بتایا کہ پروگرام سے پہلے کہ جی 20 سال کا ایک خواب تھا آپ کا جو آپ لے کے چلیں اور اس کو آپ نے آگے بڑھایا, تو وہ ہم پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے. رولنگ مل سیٹ کی اور پھر وہ اس کو میں مختصر طور پر بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پھر امریلی اسٹیل کی بنیاد رکھی 1972 میں. پھر ہم نے رولنگ مل کے اسٹیل جو ری رولنگ میں آ گیا. پھر 84 میں ڈی فارم اسٹیل کا کانسیپٹ پہلی دفعہ پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا. پھر فائنلی 93 میں تقریباً ہم وی ور دا فرسٹ پاکستانی کمپنی ٹو پروڈیوس 50,000 ٹنز آف اسٹیل ان پاکستان الحمدللہ. پھر آہستہ آہستہ وہ سفر اور بڑھتا گیا. نئی جنریشن جو ہے 1973 کی بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس کانسیپٹ کو مزید آگے لے کے گئے اور امریلی اسٹیل کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اور ہماری پہلی رولنگ مل جو ہے شیر شاہ رولنگ مل, اور وہ ہم الحمدللہ اس کو ہم نے ڈی فارم اسٹیل کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا. اچھا, ڈی فارم اسٹیل کے بارے میں یا جو ہماری دوسری پروڈکٹ ایکسٹریم اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ زلزلہ مزاحم, کیونکہ ظاہر ہے زلزلے ہمارے ملک میں کافی سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ زلزلے آتے ہیں, بنیادیں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے مکان گر جاتا ہے. جس طرح سے کوئی دل خراش واقعہ یا کوئی حادثہ آپ کی زندگی میں آپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, تو بنیادوں عمارتوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو اس کو کیسے مضبوطی دی جائے, اس کو کیسے زلزلوں کے اگینسٹ میں, تو زلزلے میں لچک کا اپنا سریے میں لچک اور پائیداری کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا ہے زلزلہ مزاحم. وی ور دا فرسٹ ون ٹو برنگ دس کانسیپٹ ان پاکستان, جس سے کہ عمارتوں کو زلزلے جب آتے ہیں تو ظاہری جب سریے میں لچک ہوتی ہے تو بلڈنگ بجائے سخت اور یا بغیر لچک کے جسے میں کہوں وہ گرنے کے بجائے اس کو ایبزارب کر لیتی ہے زلزلے کے جھٹکوں کو. پھر اسی سفر کو اور آگے لیتے جانے کو پھر ہم نے 2007 میں اپنی دھابی جی رولنگ مل کا سنگ بنیاد رکھا, اور پروڈکشن کیپیسٹی جو 2007 میں ہماری 1,80,000 ٹن سے تھی اس کو اب ہم 6 لاکھ ٹن الحمدللہ اس تک لے کے جا چکے ہیں. اور پاکستان کی پھر وہی پہلی اور واحد کمپنی تھی جو یہ تمام ٹیکنالوجی لے کے آئی, کیونکہ ان تمام چیزوں کو جس میں کہا کہ ملک کی معیشت اور ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ وقت کی ضرورت بھی ہے, یعنی جیسے وقت بدلتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہماری آئیں وہ وقت کی ضرورت کو مد نظر دیکھتے ہیں. پاکستان بنا, سریا ضرورت تھی بنیادوں کے لیے, وہ سکروز اور نیلز کا کانسیپٹ تبدیل ہوا. پھر اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, مزید ملوں کا ہم نے اپنی کیپیسٹی میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی. نئی ٹیکنالوجی ڈینی علی اٹلی کی جو اس وقت پاکستان میں جس عام فہم نہیں تھی اور کسی کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں تھا, تو وہ ہم لے کے آئے الحمدللہ. امریلی اسٹیلز ہمیشہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اپنی سوچ کی وجہ سے ہر چیز پہلی دفعہ لے کے آئی. واہ جی واہ, زبردست. اس سے مزید بات کرتے ہیں, ہاشم صاحب آپ کی طرف موو کرتے ہیں اور کچھ بڑے پروجیکٹس جاننا چاہیں گے. وہ بلڈنگ جو امریلی اسٹیل سے بنائی گئی ہیں وہ کون سی ہے, ان کے نام بتائیے. سب سے پہلے تو تھوڑی مہربانی, میں تساں ساکو انوائٹ کیتا, میں چونکہ اس علاقے تو تعلق رکھے نا تو میں کوشش کرے سا کہ میں سریکے گال کراں تے تاکہ سارے ناظرین ہی گزرا تھوڑا جا سمجھ سکیں. جویں مظہر صاحب نے تفصیل نال دسیا کہ ایک لیگیسی ہے تقریباً 150 سال دی, 1872 تو لا کے تے ہن تک, اسپیشلی 1973 تو گھن کے 1972 تو گھن کے ہن تک ایک 50 سال دی ایک کمپنی ہے جڑا کہ
दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी बनी पई है। उन हिसाब को देखते हुए पूरे पाकिस्तान ये बेहतरीन प्रोजेक्ट जोड़े हैं वो पाकिस्तान के कंपनी के नाम बिल्कुल वो प्रोजेक्ट एक कंपनी अमरेली के नाम थिक बाय नाल जुड़े पे। मैं चंद ना गिना तो साढ़े जो डैम है नीलम झेलम प्रोजेक्ट है बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है। मोमेंट डैम से काम थी पे उत्थे ही अमरेली अलहमदुलिल्लाह चलता पे। इनके अलावा सुक्की किनारी है दासू डैम है जरा साढ़े अमरेली के नाल है। तो जरा चारों सूबे देखो तो हर सूबे को असा कवर की खड़े लाइक कराची ते इतनी इमारत हैं जी बगैर अमरेली दे शायद नामुमकिन है। लाइक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कराची पोर्ट है, पोर्ट ग्रैंड है, इनके अलावा HBL टावर है, MCB टावर है, ये लकी वन मॉल है जरा कि कराची का बहुत ही खूबसूरत मॉल अवेलेबल है। असा जे वे जनूबी पंजाब आऊँ तो इतना चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जरा कि अमरेली नाल जुड़िया करे। डॉलमेन ग्रुप डॉलमेन हाउसिंग डॉलमेन जो मॉल्स हैं ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट साढ़े नाल है जड़े कि साढ़े नाल काम करें कराची ची लाहौर ची पूरे चारों सूबे ये पूरे प्रोजेक्ट इन्हों के साड़ी कंपनी के जड़े चलते पे वो ये साबित करते हैं कि असा एक नैशनल कंपनी है एक बहुत वड्डी कंपनी है कि उन्हें मदर साहब ने दसिया कि 6 लाख टन एक 6 लाख टन पूरे पाकिस्तान ना सिर्फ कॉरपोरेट इस्तेमाल थी बल्कि रिटेल थी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल थी। तो अलहमदुलिल्लाह सारे प्रोजेक्ट साढ़े जोड़े चलते पे हुन जिमें CPEC है CPEC आंदा पे उहदे तकरीबन जनूबी पंजाब के एरिए जोड़ा कि CPEC पूरा गुजरना जनूबी पंजाब एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता पे उहदे तकरीबन 40 तो 45 प्रोजेक्ट हैं जोड़े कि इलाके तो गुजर सन। तो उहदे ही इंशाअल्लाह अमरेली स्टील का जोड़ा सरिया है प्रोडक्ट है वो सारे इस्तेमाल थे सन। ये सारे प्रोजेक्ट हैं जोड़े कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चलते पे हैं। ज़बरदस्त। और साहब आपसे बात करते हैं और आपसे जानते हैं आपकी हालिया कैंपेन जो है आपकी तरह सॉलिड ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया है और ये क्या आइडिया था ये बताएं और इस पर कैसे अमल दरामद किया और इसका रिजल्ट ये लंबा सवाल हो गया है आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या रिजल्ट निकला। मैं आपका इस सवाल का जवाब हाशिम साहब के जवाब से जोड़ते हुए बताऊं। जैसे अमरेली स्टील्स की एक लेगेसी का पार्ट यही रहा है कि पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ तरीन प्रोजेक्ट्स जिनकी लोग मिसालें देते हैं आर्किटेक्ट्स के सर्कल्स में इंजीनियर्स के सर्कल्स में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बुनियादों में अमरेली स्टील्स का हाथ है उनकी बुनियादों को मजबूत बनाने में। और होता क्या है इमारत में जैसे हम इस कमरे में बैठे हुए हैं हम इस ताकत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि हम जिस जमीन पे बैठे हुए हैं उसमें सरिये का जाल बिछा हुआ है। हमारे ऊपर जो छत है उसमें सरिये का जाल है, इसमें जो कॉलम्स बीम्स जो घूम रहे हैं इसमें सरिया है। और आप जो बात कर रही थी कि इंसान अपने घर में या जहाँ पे काम करता है वहाँ पे एक सुकून चाहता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी चाहता है। हम लोग इस सेफ्टी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सरिये की एक इमारत में एक उसकी इंपॉर्टेंस उसी तरह से जैसे हमारे जिस्म में हमारी हड्डियों की है। हमारी हड्डियां ही हमारा वजन उठाती हैं और हम लोग अपनी हड्डियों को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो सरिये की भी वही मिसाल है। तो अब आपका सवाल जो कैंपेन की जो बात थी आम लोगों को ये बात बताना, हम जो मज़र साहब ने भी बात की, हम लोग पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी में लाने वाले सबसे पहला ब्रांड। हर नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आई है ये सरिये के शोबे में स्टील साजी के शोबे में अमरेली स्टील्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाली है। लेकिन आम इंसान को वो आप किस तरह से समझाएं क्योंकि हर आदमी इंजीनियर नहीं होता, हर आदमी का वो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता। तो हमारा इस कॉन्सेप्ट को बनाने का मकसद ये था कि उस स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को, उस ताकत के कॉन्सेप्ट को ह्यूमनाइज करें, इंसानी शक्ल दें। इंसानी शक्ल आप किस तरह से देती हैं? आपकी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हैं और हमारे किरदार का इम्तिहान हर मोड़ पर हो रहा होता है। तो हमने उस एक ऐसे शख्स की कहानी बताई जिसके साथ ये जिंदगी भर होता रहता है। उसमें उन वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए, उन वैल्यूज के साथ जुड़कर रहने में उसने बहुत सारे नुकसानात भी किए हैं। यानी अच्छाई को नहीं छोड़ा, इंसानियत को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और वहां से उसकी ताकत आती है और वहां पे हम ये भी दिखाते हैं कि वो अपनी
آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جو گھر بناتے ہیں وہ گھر صرف آپ کا نہیں ہوتا, وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے. تو وہ آپ جو چھت بنا رہی ہوں آپ اپنی فیملی کے لیے نہیں, اپنی آنے والی پشتوں کے لیے بنا رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو وہی مثال ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ایک ایسی مثال بنائیں جو آپ کے بچے, آپ کی آنے والے نسلیں اس مثال کو لے کے آگے بڑھیں اور آپ کا مستقبل مضبوط ہو. تو ہم نے اس طاقت کو ہیومنائز کیا, اس کو ایک انسانی شکل دی, یعنی ایک ایزی وے سے لوگوں کو سمجھایا, بتایا, کیونکہ ہم اپنی ذات سے جڑے ہوئے ہیں, اب ہم اپنے پیاروں سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل. اگر ہم ٹیکنیکل کوئی بات کرتے ہیں تو یقیناً کوئی بھی انجینئر نہیں, عام بندہ وہ نہیں سمجھ پاتا. تو یہ کمپین کا مقصد تھا کہ ایک عام بندے کو بتانا ہے کہ یہ چیز آپ سے کس طرح جڑی ہوئی ہے, آپ کے سالڈ خواب جو ہیں, آپ کے سالڈ جو کردار ہے وہ کس طرح جڑا ہوا ہے اس اسٹیل سے, تو یہ بتانے کا مقصد. بالکل بالکل. اب جیسے زلزلوں کی بات ہوئی, زلزلے آتے ہیں وہ بہت سارے علاقوں میں بہت فریکوینٹلی آتے ہیں, لیکن وہ بہت وقفے کے بعد بھی آ رہے ہوتے ہیں. وہ مطلب سال میں 2 دفعہ آئیں گے, 3 دفعہ آئیں گے. لیکن یہ وہ قوت ہے, ابھی ہم لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے ہمارا وزن اٹھایا ہوا ہے, ان تمام چیزوں کا وزن اٹھایا ہوا ہے, اور ہم نے یہ سوچا ہوا, ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن انسانی شکل دینے میں ہم سٹوری ٹیلنگ کے حساب سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ کو وہ نظر آیا کہ طاقت کا امتحان ہر موڑ پر ہو رہا ہوتا ہے, ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. دن ہو, رات ہو, صبح ہو, شام ہو, کام پر ہو, گھر پر ہو, فیملی کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, سماج کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کولیگز کی الگ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کے باسز کی الگ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ کے سبارڈینیٹس کی الگ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ان تمام ایکسپیکٹیشنز کا ایک وزن ہوتا ہے, ایک اس کو ہولڈ اپ کرنے کے لیے, ان تمام ایکسپیکٹیشنز کو اٹھانے کے لیے ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے, وہ ایک انسانی قوت چاہیے ہوتی ہے. اس انسانی قوت کو ہم نے دکھانے کی کوشش کی اور وہاں سے اپنے سریے کی طاقت کو جوڑا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا, دکھائے تو صحیح, یہ آئیڈیا آپ لائے تو صحیح, اس کے بعد اس پر عمل درآمد کرنا کتنا مشکل رہا یا کتنا اس پہ ورک کیا, یہ بتائیں. اچھا, اس میں جیسے مظہر صاحب کی بات کو آگے لے کے اگر چلوں تو ہماری مینجمنٹ کی ایک بہت اچھی بات یہ رہی ہے کہ نہ صرف انہوں نے ٹیکنالوجی کے حساب سے ہمیشہ سب سے پہلے فرسٹ موور ایڈوانٹیج رکھا ہے, بلکہ مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس میں بھی سب سے پہلے وہ ہمیشہ آگے رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں ہر کوئی ہمیں پھر ہمارا پیچھا کرتا ہے, ہمیں فالو کرتا ہے, ہمیں کاپی کرتا ہے. یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ ہم لوگ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ شاید عام 30 سیکنڈ کے یا 15 سیکنڈ کے اشتہار سے شاید نہ بتائی جا سکے. تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن آیا, کیونکہ ہم لوگ یہ کانسیپٹ لے کر آئے اور کانسیپٹ میں بہت ایموشنل ایک پاور کی ایک پنچ تھا. تو اس میں سٹوری ٹیلنگ کا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے. آج کل کے اشتہار اگر آپ دیکھیں تو اشتہار تھوڑے سے لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں وہ یہ کہانی بتا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اب آڈینس بھی بدل گئی ہے. سوشل میڈیا کے دور میں چیزیں بہت بدل گئی ہیں. اب سب کو پتا ہوتا ہے کون صحیح بول رہا ہے, کون غلط بول رہا ہے. لوگ یہ نہیں, اشتہار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ کہانی سننا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے یہ کہانی بتانے والا ایک سٹوری ٹیلنگ اپروچ رکھی اور وہاں پہ بھی ہماری مینجمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا کہ آپ لوگ یہ کریں, ایگزیکیوٹ کریں. اور میں اگر اپنی پریویس کیمپینز دیکھوں, ہم لوگ ہمیشہ کیمپین ٹیلی ویژن پہ بریک کرتے آ رہے تھے. یہ ہم نے پہلی کیمپین تھی جو ڈیجیٹل پہ بریک کی اور ماشاءاللہ اتنا زبردست رسپانس ملا. ہم لوگوں نے کوئی میڈیا بائی نہیں کیا اور 3 دن میں ہمیں 1 ملین آرگینک ویوز ملے ہمارے فیس بک پہ. اور الحمدللہ اب تک ہمیں 16 ملین ویوز مل چکے ہیں, اوور 1 ملین انگیجمنٹس. اور پاکستان کے بڑے بڑے برانڈز, میں صرف سریے کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے برانڈز ایسے ہیں جن کو آج تک فیس بک پہ اس لیول کا رسپانس نہیں ملا. الحمدللہ وی بین ویری ویری لکی اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف دس ایفرٹ. اور اس کیمپین میں اس کہانی کی پاور وہ یہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے دل میں جا کے ایک جگہ بنا لی اور لوگوں کو سمجھایا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے اور سالڈ ہونا کیا ہے اینڈ ہاؤ کتنا ضروری ہے ہر وقت وہ سالڈ چیز کو دکھانا, اس سالڈ کیریکٹر کو پورٹری کرنا. ٹھیک, واہ جی واہ, زبردست. مظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور کمپنی کے جو ہے ویژن اور مشن کی بات کرتے ہیں, کس مشن پر چل رہی ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے ایک سے کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. جیسے ہم کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں وہ ہمیں کیری کر رہی ہوتی ہے. اسٹیل کے مقابلے میں جب اسٹیل کو آپ مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو محسن کا جو کام ہے وہ اس قدر مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے اگر کوئی ہم گوچی ہے, لو ووتون ہے اور بہت سارے برانڈ ہیں, بنیٹن ہے, وہ تو ہم نے لیے جی, ہماری پرسنالٹی کو وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں. سریے کے بارے میں ایک عام فہم خیال یہ ہے کہ جی جس میں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, یہ تو دیواروں میں چھپ گیا, بالکل سیمنٹ میں قید ہو گیا اندر, تو اس میں کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جو بھی لگاؤ.
تو اس کانسیپٹ کو بدلنے میں، اس سوچ کو بدلنے میں بہت وقت ہمیں درکار ہوا، بہت انرجی اس میں لگی، کیونکہ اور اپنی اس پروڈکٹ کے اوپر کسٹمر کا کانفیڈنس اور اپنا اعتماد کے اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے امریلی ہی وہ کمپنی تھی جس نے اسٹیل کے اوپر اپنا نام لکھا کہ عمارت بھلے ہی 50 سال پرانی ہو، اگر اس کو توڑا جائے گا اور اس میں سے لوہا نکلے گا تو اس پہ امریلی اسٹیلس لکھا ہوا ہوگا، وچ شوز آر کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ کہ جی امبریلی کا پروڈکٹ جو ہے وہ نام کے ساتھ بکتا ہے. اور اس کو عملی شکل دینے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ میں جو آپ نے کہا کیسے سوچائی، تو وہ یہی آئی کہ ہمیں یہ دکھانا تھا کہ جب آپ وہ ایڈ دیکھ رہے ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگے یہ میں ہوں. بالکل، نو ڈاؤٹ، یہ میری کہانی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر پیپسی میں پی رہا ہوں تو یار پیپسی مجھے دکھا رہا ہے، مرنڈا یا نہیں پیوں گا یا 7 اپ نہیں پیوں گا، کوئی بھی برانڈ، کوئی بھی میں نام لے رہا ہوں دوسرے برانڈوں کے، تو وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ چیز بڑی مشکل تھی، لیکن ماشاءاللہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم نے اور ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز نے ہماری بڑا ساتھ دیا ہمارا، اور ایک عام آدمی کو اس ایڈ میں دکھایا. تبھی اس کا دورانی بھی زیادہ تھا، اور الحمدللہ اس میں ہم نے، اللہ کا بڑا کرم ہے، لوگوں نے پذیرائی بھی دی اور اس میں انہیں آپ کو دیکھ کے اس کی سیل میں. جہاں تک بات ہے ویژن اور مشن کی، ٹھیک ہے، اس سے بات کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. جی ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور مظہر صاحب سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے، کمپنی کا ویژن اور مشن کیا ہے جس پہ یہ چل رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے. جہاں تک ویژن کا تعلق ہے تو جیسے میں نے اپنی شروعات میں ہی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ جو مینجمنٹ ہے ہماری، اس کی ہمیشہ سے یہی کوشش اور سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے ملکی معیشت اور معاشرے کی ارتقاء میں اس کے ساتھ چل سکتے ہیں. ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری پیداواری صلاحیت ہو، چاہے انویسٹمنٹ ہو ہماری ٹیکنیکل کیپیبلٹیز میں، تو اس کی بیک اینڈ پہ جو سوچ کار فرما ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم ملکی معیشت میں یا ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہترین پروڈکٹ سپلائی کریں، تمام کسٹمرز جو ہیں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کو ٹائملی ڈیلیوریز ملے، بہترین پروڈکٹ ملے جس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو. اور ظاہری جب یہ ساری چیزیں انشور کرنی ہے تو اس میں آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کافی حد تک انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور بیک اینڈ کی طرف جائیں تو جو ہیومن ریسورس ہے ہماری، اس وقت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں شاید چند ہی ایک کمپنیز ایسی ہوں گی، لوکل کمپنیز، کہ جنہوں نے اپنی ہیومن ریسورس میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی، اپنے سسٹمز میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی. سسٹم سے مراد اپنے چاہے ہم HR پریکٹسز لے لیں، چاہے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی لے لیں. الحمدللہ امبریلی کے پاس اس وقت بیسٹ ترین پریکٹسز ہیں جو کار فرما ہے، جس میں کہ ہم کسٹمر کو، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت سب سے ایک چیز جو ہے کہ پروڈکٹ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے. بالکل، میں کسی بھی اپنے کمپٹیشن کو، ایک عام سریے کو یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ اچھا نہیں ہے، لیکن ہاں میں کیوں اچھا ہوں کہ میں ہر چیز جو کرتا ہوں اس میں اولین ترجیح میرا کسٹمر ہوتا ہے. چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ کارپوریٹ کسٹمرز ہوں، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب میرا سریہ اس تک پہنچے اور اس کی عمارت میں یا اس کی تعمیر میں حصہ بن جائے تو اس کو پیس آف مائنڈ ہو کہ جو چیز اس نے بنائی ہے وہ مضبوط ترین ہے، اور سال نہیں سالہ سال کے لیے وہ، جب تک کہ اس نے اس کی سوچ رکھ کے اس کی بنیاد رکھی ہے اس تک اس کو پائیداری اور مضبوطی دے اور ہر قسم کے خطرات سے اس کو محفوظ رکھے. تو جب یہ سوچ آپ کی ہوتی ہے تو آپ کا ہر عمل، جب ہم صبح آفس جا کے جوائن کرتے ہیں تو میرے جتنے کام ہوتے ہیں، میرے پروڈکشن کے جتنے بھی ممبران ہیں، ان کی جب وہ پروڈکشن کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کی سوچ آپ کے ذہنوں کے اندر پیوست ہو جاتی ہے نا، یہ آپ اپنے دن کا شروعات بھی اسی چیز سے کرتے ہیں کہ میری ہر چیز سے جو میرا کسٹمر ہے، میرا کسٹمر، میرے فائنانس کا کسٹمر کون ہے؟ میں ہوں. میرے پروڈکشن کا کسٹمر میں ہوں. پھر میرا کسٹمر ایک عام آدمی اور تو وہ سوچ جب بنیاد سے لے کے چل رہی ہوتی ہے تو اینڈ تک جب وہ پروڈکٹ گرتا ہے کسی بھی سائٹ پہ تو وہ اپنی زبان سے بولتا ہے کہ وہ بہترین ہے. زبردست. تو اور مشن ہمارا ہے کہ انشاءاللہ اللہ چاہے اور پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے تو آج جو ہم 6 لاکھ ٹن کی کیپیسٹی لے کے چل رہے ہیں یہ ہم انشاءاللہ 15 لاکھ ٹن تک لے کے جائیں انشاءاللہ. ہاشم صاحب آپ سے بات کرنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کیا یہ جو مصنوعات ہیں پورے پاکستان میں دستیاب ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے. اور ان کے آفیسز یعنی دفاتر کن کن شہروں میں ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں جن کے آپ نے جوابات دینے ہیں. جی ویل، جب آپ کے بیک پہ ایک سالڈ مارکیٹنگ کیمپین چل رہی ہو اور آپ کو دنیا کی بہترین کوالٹی اور پروڈکشن مل رہی ہو تو
ہم سیلز کے لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم کوئکلی اس پروڈکٹ کو پاکستان کے ہر کونے میں اویلیبل کروائیں. اور الحمدللہ امریلی کی جو سیلز ٹیم ہے وہ پورے پاکستان میں ہمارے بہت ہی زبردست ساتھی ہیں جو کہ مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. اگر میں آفیسز کی بات کروں تو ہم کراچی ہمارا ایک سیلز آفس ہے سائٹ کے اندر جو کہ ہیڈ آفس کے اندر ہی ہے, اور اس کے علاوہ پھر ہم حیدرآباد میں ہیں, ہمارا آفس ہے, ہم سکھر میں ہیں, ہمارا ایک آفس ہے, وہاں ہماری پوری ٹیم ہے. پھر ملتان ہمارا ایک ریجنل سٹاف یہاں پر اویلیبل ہے جو کہ یہاں کے جو ہمارے جو جتنے بھی ہمارے ریٹیل کے اور کارپوریٹ کے کسٹمرز ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اوپر جائیں اپ کنٹری کے اندر تو لاہور اور اسلام آباد یہ وہ بیلٹ ہے جہاں پہ اس وقت بہت کام ہو رہا ہے, اور وہاں بھی ہمارے ریجنل آفیسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سیلز ٹیم کی کیپیبلٹی ہے اس کو انہینسمنٹ کی بھی بہت ضرورت تھی, تو وہ بھی گاہے بگاہے ساتھ ساتھ چلتی رہی, کیونکہ جب کسٹمر آتا ہے تو وہ آپ سے پروڈکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں نے یہ گھر بنانا ہے تو مجھے کون سی پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی اور میں کتنا بار استعمال کروں کہ وہ میرے گھر کے لیے کافی. تو ہماری جو ٹیم ہے وہ فلی اکوپڈ ہیں اور فلی ٹرینڈ ہیں, ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام ہوا کہ وہ یہ چیزیں اپنے کسٹمرز کو جا کے بتائیں. وہ وزٹ بھی کرتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے پروڈکٹ اویلیبل ہے, آپ یہ چیز یوز کریں. تو الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, کیونکہ اب اس کے علاوہ ہمارے ویئر ہاؤسز بھی ہیں لائک لاہور اور اسلام آباد میں. جب آپ نے پروڈکٹ کوئکلی اپنے کراچی پلانٹ سے اپ کنٹری, پاکستان از اے ہیوج کنٹری, اور آپ نے جب ڈیمز تک کے پی کے میں جانا ہے اور آپ کو پروڈکٹ کی ڈلیوری چاہیے تو ہم نے پھر وہاں پہ ویئر ہاؤس بنائے تاکہ ہم اپنا پروڈکٹ وہاں سے کراچی سے جیسے ہی بنے تو ہم ان ویئر ہاؤسز لاہور اور اسلام آباد میں پہنچا دیں, تاکہ وہاں سے جب کسٹمر کو جائے تو بہت ہی کم ٹائم میں لیس دین 24 آورس ممکن ہو سکے کسٹمر وہاں پہ پہنچ جائے اور ان کو کسی ڈیلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں جب ڈیلیز آتے ہیں تو وہ ایک ان کے لیے ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, جس کا پہ امپیکٹ ڈیفینیٹلی پھر پورے ایک اسٹیک ہولڈرس کو آتا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پورے پاکستان میں اپنا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت کوئک اور بہت ایکوریٹ رکھنے کی کوشش کی, اور انشاءاللہ الحمدللہ اس کو اور بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک چیز ایڈ کروں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ جو سوچ تھی کہ لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی, کیونکہ یہ ایک پاکستانی برانڈ ہے, حیدرآباد سے لے کے پی کے تک ہم ہر شہر, ہر قصبے, ہر کوچے میں ہم جا رہے ہیں, اور الحمدللہ تقریباً 250-300 سے اوپر ریٹیلرز اور ہول سیلرز کا ہمارا نیٹ ورک ہے, ڈسٹریبیوٹرز کا, جو ہم وقت اسٹیل کی دستیابی کو ممکن بناتے ہیں, کیونکہ کسٹمر ویٹ نہیں کرتا, اس کو ابھی اسٹیل چاہیے. تو یہ دونوں ویئر ہاؤس بشمول ہمارے, مطلب اگر میں صرف ان کو الگ کروں لاہور اور اسلام آباد, تو ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ 15 سے 20 ہزار ٹن سریا ہم وقت ہمارے ان دونوں ویئر ہاؤسز میں موجود ہوتا ہے, تاکہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو فل فور اور ٹائملی کور کیا جا سکے, اور ایک پاکستانی برانڈ ہو. یہ صرف کراچی کا برانڈ ہو جو ہم ساؤتھ کے ہیں, تو ہم پاکستان میں جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ملک کا واحد برانڈ ہے جو کے پی کے تک ہر ایک علاقے میں اور ہر کسٹمر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اور آگے بڑھائیں گے اور مزید ویئر ہاؤسز میں انشاءاللہ. ہاشم صاحب آپ سے جانتے ہیں سر کی ڈیمانڈ کے حوالے سے جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے, ساؤتھ پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں بہت زیادہ امپورٹنس ہے جی اس ایریے کی, خالی اگر میں ساؤتھ پنجاب کی بات کروں, کیونکہ جیسا میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سی پیک کا وہ جو پورا پروجیکٹ ہے وہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اس نے ساؤتھ پنجاب سے گزرنا ہی گزرنا ہے, چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے سے گزرے اس کو ساؤتھ پنجاب تو لگنا ہی ہے. تو تقریباً 40 سے 45 پروجیکٹ جو ہیں جو اپروو ہو چکے ہیں, جن کے اوپر کام چلنا ہے, تو اس حساب کو اگر آپ دیکھیں تو اس ایریے کے اندر جتنی کھپت اگلے چند سالوں میں آنے والی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے, جس طرح ہم نے بتایا کہ لاہور میں بھی ہمارا ویئر ہاؤس ہے اور ادھر سے کراچی سے ہم, تو درمیان میں ملتان اور یہ ساؤتھ پنجاب از ان دا مڈل, تو ہم ادھر سے بھی فوری طور پہ یہاں پہ ایکسیسیبل ہیں, اور یہاں لاہور سے بھی ہم کوئکلی یہاں پہ اپنے کسٹمرز کو فوری طور پہ انٹرٹین کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم کتنے ہمارے یہاں پہ نیٹ ورک ہے, تو تقریباً ساؤتھ پنجاب کے اندر کوئی 35 سے 40 بڑے شہر ہیں,
اور ہر شہر کے اندر ہمارے اسٹاکسٹ، ہمارے آتھورائز ڈیلرز یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس ایریا اور اس ویسینٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو پروڈکٹ ٹائملی ملے، وہ آگے سائٹس پر جائیں، گھروں کے باہر جہاں کام ہو رہا ہے جن کو کوئکلی پروڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہر شہر ہر کونا اس ساؤتھ پنجاب کا وہ کورڈ ہے. کیونکہ جب آگے پروجیکٹس چلیں گے سی پیک کے حوالے سے تو پھر انہی چھوٹے چھوٹے ہمارے جو ڈیلرز ہیں اور پھر ہیڈ آفس سے اور ہماری کارپوریٹ کی ٹیمز وہ بھی جمپ ان کر رہی ہوں گی، تو کوئکلی ہم اس پورے ایریا کو کور کر رہے ہوں گے. تو ساؤتھ پنجاب بہت امپورٹنس ہے اس کی جی، اور اس لیے ہمارا یہاں پہ ایک ریجنل آفس ہے، ہماری پورا اسٹاف ہے یہاں پر جو کہ یہاں کے لوگوں کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، زبردست. موزن آپ سے جانتے ہیں کراچی میں امریلی اسٹیل سرکل میں ایک سالڈ ایکٹیویٹی کرائی گئی، اس ایکٹیویٹی میں کیا تھا، کچھ اس حوالے سے بتاؤ گے یہاں پہ؟ اچھا، آپ کو پتا ہے ابھی کچھ دنوں میں 27 فروری بھی آنے والا ہے اور اس دن کی ایک بڑی ایک نیشنل سگنیفیکنس بنتی جا رہی ہے. آج سے 2 سال پہلے جو اٹیک جو ہوا تھا ہمارے اوپر، وہاں پہ ہماری دفاعی صلاحیت کا ایک بڑی زبردست سالڈ ایگزامپل بھی بنی تھی. ہمارے فضائیہ فوج نے بہت زبردست ریٹیلیٹ کیا تھا. لیکن اس دن کی ایک اور بڑی خاص وجہ ہے، اس دن پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت دکھانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی ضمانت دی تھی کہ پاکستان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو امن ہے، ریجنل پیس ہے. ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں، اچھے تعلقات چاہتے ہیں. تو جیسے ہم لوگ کتابوں میں 1965 کے واقعات سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، میرے خیال سے شاید مزہ صاحب بھی اتنے پرانے نہیں ہیں، انہوں نے بھی شاید دیکھا نہیں ہوگا یہ، لیکن یہ ہمارے لیے پہلی جیتی جاتی مثال تھی. ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں. مظہر صاحب کی طرف کیونکہ موو کر رہے ہیں، آپ نے مظہر صاحب کا نام لیا تو ان کی طرف ہی موو کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں دستیاب مصنوعات جو ہیں اور جو مصنوعات ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ سے کتنی مختلف ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے ہمیں. اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو جن سٹینڈرڈز کو ہم فالو کر کے اپنا پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں ایک سٹینڈرڈ ہے ASTM 615 جس میں کہ جو اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے تقریباً 60,000 PSI تک ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہم بناتے ہیں BS 449 سٹینڈرڈ ہے جس میں کہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے 70,000 PSI سے اوپر ہوتی ہے اور وہ بلند و بالا عمارات کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، اور وہ ایکسٹریم پروڈکٹ کے نام سے ہم اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. اور اس میں ہمارا یہ دعویٰ ہے اور الحمدللہ اس دعوے کو پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروف جو بلڈرز ہیں اور کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے اپنی مہر سب کی ہے اس چیز کے اوپر کہ کم و بیش 15% بچت گارنٹی کرتی ہے ہماری وہ پروڈکٹ، یعنی ایکسٹریم ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ میں، کہ اگر آپ کوئی ایک عام سریہ استعمال کریں گے اس کے بنسبت آپ امریلی اسٹیل کا ایکسٹریم BS 449 اسٹینڈرڈ کے مطابق تیار کردہ سیریا، تو آپ کو اگر عام پروجیکٹ 1 لاکھ روپے میں کاسٹ کر رہا ہے تو ہمارا وہی کاسٹ جو ہمارے سریہ استعمال کرنے کے بعد ہے وہ 85,000 روپیز میں. اچھا، پرائس بھی یہاں میں پرائس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ گارنٹیڈ ہم بچت کسٹمر کو واضح طور پہ اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، یعنی مضبوطی بھی ہے اور ساتھ بچت بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ ایک ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ بنا رہے ہیں تو کاسٹ ایک بہت اہم عنصر ہوتا ہے اس کا، اور اس میں اگر ہم ایک کوئی کسٹمر جو نہ صرف یہ کہ آپ کو بہترین اسٹیل سریہ پرووائڈ کر رہا ہے وہ آپ کو یہ بھی شیورٹی دے کہ جی اس میں بچت بھی ہے، تو الحمدللہ وہ اس پوائنٹ پہ آ کے ہم ٹھیک ہے. یہ بات بڑی خوبصورت کی ہے مظہر صاحب نے کہ بچت بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یار جو ہماری جمع پونجی ہے نا اس کا صحیح طرح سے استعمال ہونا بہت ضروری ہے. کچھ قرضہ بھی تو ہم نے لیا ہے تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. مضبوط گھر ہونا چاہیے اور بچت کے ساتھ بننا چاہیے، تو یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی. اور یہ امریلی اسٹیل تو اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے. زبردست. اس پہ جو ہم بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی محسن صاحب سے بات کرتے ہیں، اور بات کیونکہ ادھوری رہ گئی ہے، کراچی میں امریلی اسٹیل سرکل میں کچھ سالڈ سرگرمیاں ہو رہی ہیں، تو وہ کیا ہیں، بلکہ کرائی گئی تھیں تو کیا کیا ہیں یہ بتائیں ہمیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 27 فروری ایز اے نیشنل ڈے بہت سگنیفیکنس گین کر رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. تو ایک طرح سے ہماری آفس کے اس ایفرٹس کو اور ہمارے ملک کی اس نیت کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، اس
اسپرٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارا ایک امریلی اسٹیل سرکل ہم نے ایک بنایا ہے کراچی میں آج سے 3 سال پہلے. تو وہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی ہے جہاں پہ ہم نے اپنے جو اس دن کے ہیروز تھے نعمان اینڈ حسن, ان کے کٹ آؤٹس لگائے ہوئے ہیں, آرم فورسز کے سمبلز لگائے ہیں, ان کی جیسے ٹینکس ہیں, سب مرینز ہیں, جہاز ہیں, اور وہاں پہ اس چورنگی کو ہم نے سیلفی پوائنٹ بنا دیا جہاں پہ لوگ آ کے مختلف ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. وہاں پہ بہت زبردست میوزک بج رہا ہوتا ہے نیشنل سگنیفیکنس کا, لوگ وہاں پہ آئیں, تصویریں کھینچیں, اچھا ٹائم اسپینڈ کریں. تو اس چورنگی کا, وہ چورنگی کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ آج سے 3 سال پہلے ہم نے جو بنائی تھی, اس میں ہم نے قائد اعظم کے پورٹریٹس بنائے تھے جو ہمارے اپنے سریے سے بنے ہیں. زبردست. اچھا, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ان سرگرمیوں کو سٹارٹ کیے ہوئے, کیونکہ میرے سوشل میڈیا پہ آپ کی دیکھی بھی ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے. لوگوں نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں. جی, لوگ بہت زور و شور سے اس چیز کو میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ میں جس طرح سے آپ کو بتا رہا تھا, یہ ہماری زندگیوں میں یہ پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا اس طرح کا. ہم نے جنگی حالات کے بارے میں صرف سنا تھا, ہم نے 1965 کے بارے میں صرف سنا تھا, 1947 کے بارے میں صرف پڑھا ہے, یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا. تو اس انسیڈنٹ سے ہمارے کنیکشن ہی الگ ہے, مختلف ہے. تو اس چیز کو ہی سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا تھا, اور اس میں ہماری پوری مارکیٹنگ ٹیم کا, میری ٹیم جیسے سہیب, فیضان, محسن الطاف, اویس, اسما, حمزہ اور بہت سارے لوگ اور بہت سارے پارٹنرز نے مل جل کے اس چورنگی کو اس دن کے لیے سجایا. اور اس میں مرتضیٰ وہاب صاحب آئے تھے جنہوں نے ان ایکٹیویٹیز کا آفیشلی افتتاح کیا تھا. انہوں نے ربن کٹنگ کی تھی, اور تمام لوگ اس چورنگی سے بہت امپریسڈ ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے اور سمبلز کریٹ کیے جائیں جس سے لوگوں کو موقع ملے آنے کا, لوگوں کو کچھ تفریح کا موقع ملے. تو ماشاءاللہ the response has been very very good. زبردست. اور صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, اور کمپنی کی مصنوعات اور سالانہ پیداواری صلاحیت آنا چاہیے, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. جہاں تک ہماری مصنوعات کا تعلق ہے تو ہم سریا بناتے ہیں, ری انفورسڈ اسٹیل بار انگریزی میں اگر ہم کہیں تو وہ بناتے ہیں, ڈیفارم, ایکسٹریم اور الٹیما بھی ہم ایک لفظ ہے جو عام فہم اتنا اس وقت نہیں ہے, لیکن ہم یہ 2 پروڈکٹس ہیں مینلی بیسکلی جو ہم بناتے ہیں اس وقت, اور انشاءاللہ آگے بھی اس میں فردر ایکسپینشن کا ہمارا سوچ ہے اور اس پہ کام جاری ہے. پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تیسرا, جہاں تک پیداواری صلاحیت کا تعلق ہے تو وہ 6 لاکھ ٹن کی ہماری اس وقت حاضر ہے, جو فردر ایکسپینشن کے پروسیس میں آ چکی ہے آلریڈی. جیسے کہ میں نے بتایا, مشن ہمارا کیا ہے کہ 15 لاکھ ٹن تک جانا ہے. تو وہ سوچ جو ہے وہ آلریڈی اس پہ کام جاری ہے, اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم اس کو 6 لاکھ ٹن اب ماضی کا حصہ بن جائے گا, اور ہم اس کے آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا جی, حاسم صاحب آپ سے جانتے ہیں آپ کے پاس کتنے اسٹاکسٹ ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی دیکھیں, پورے پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں تو تقریباً 250 پلس ہمارے اسٹاکسٹ ہیں جو کہ پورے پاکستان میں, کراچی سے لے کے اور کے پی تک, اور اس میں تقریباً 70-75 کے قریب جو ہیں وہ آتھورائزڈ ہیں, جو کہ ایکسکلوسیو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. صرف امریلی کا پروڈکٹ وہ بیچتے ہیں اور اپنے ایریا میں اس کو سیل کر رہے ہیں. اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں تو ہمارے 100 پلس کلائنٹس ہیں جو کہ کارپوریٹ میں ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو فٹ پرنٹس جیسے میں نے بتایا کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں ہیں, اور انشاءاللہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس آنے والے ہیں اس کے اندر ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے. آرم فورسز کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس ہیں ہمارے جو کہ اس وقت چائنیز کمپنیز کے ساتھ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے کچھ عرصے میں جب ML1 شروع ہوگا تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن ضرور کریں. ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جیسے ہاشم صاحب کی بات پہ ایڈ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ بہت سارے ایسی عمارات ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ فاؤنڈیشن میں ہمارا سریا لگ رہا ہوتا ہے, اور لوگ پھر مکس اینڈ میچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان پروجیکٹس کو عموماً کلیم بھی نہیں کرتے اپنے پروجیکٹس میں, لیکن بہت سارے ایسی عمارات آپ کو ایسی ملیں گی پاکستان میں جس میں فاؤنڈیشن میں, جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ جو مین جو اسٹرکچرل جن کے اوپر فاؤنڈیشن ہوتی ہے, بیمز ہوتے ہیں, بنیاد جن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, جو سارا بلڈنگ کا وزن اٹھا رہی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو امریلی سیلز ملے گا. باقی پھر لوگ عام سریے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا لوگوں نے, یہ تو آج آپ نے بتانا ہے کہ جس چیز پہ بنیاد کھڑی ہے, جس پہ بلڈنگ کھڑی ہے, عمارت کھڑی ہے آپ کی, اور اس پہ اگر آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر تو ایک کمزور بنیاد ہی ملے گی آپ کو. بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں
دیکھیں یہاں پہ اس وقت جس طرح سے ہم نے بتایا نا کہ لوگوں کو ابھی بھی، کیونکہ ہر بندہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے آتا نہیں ہے، تو فار لیک آف اے بیٹر ورڈ لوگوں کو شعور نہیں ہے سریے کے بارے میں. تو ہوتا کیا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ریڈی میڈ اپارٹمنٹس خرید رہے ہوتے ہیں یا ریڈی میڈ عمارت گھر خرید رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے اچھا اس میں ٹائل کون سی لگی ہوئی ہے، اس میں کچن کس کا ہے، سریہ نہیں پوچھیں گے کون سا لگا ہے، کس کمپنی کا لگا ہے، کچھ بھی نہیں. الحمدللہ ہمارا جو ایک کمبائنڈ ایفرٹ جو رہا ہے ہماری ٹیم کا پچھلے 5 سے 6 سالوں میں خاص طور پہ، اس میں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے. لوگ اب یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا امریلی لگا ہے، سریہ کون سا لگا ہے، کم سے کم یہ سوال، یہ کانورزیشن شروع ہو رہی ہے. وہ بلڈر ایڈورٹائز کرتا ہے کہ جی میری عمارت میں امریلی کا سریہ استعمال ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور الحمدللہ ہمارا برانڈ از ناؤ اے سائن آف کوالٹی، اے ویری ہائی کوالٹی، جن کو یہ بلڈرز بھی یوز کرتے ہیں اپنے پروجیکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ ہم امریلی اسٹیل سے اسٹرینتھن ہوئے میں، وہ اپنے بروشرز میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ دس از سم تھنگ، نہ صرف ہم اپنے سریے کے ذریعے بلکہ اپنے برانڈ کے ذریعے بھی ان کے بزنس کو اٹھا رہے ہیں. تو الحمدللہ اسی لیے ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم سیل کریں بلکہ ان کے بزنس پارٹنر بن کے چلیں. تو ہماری وہی فلسفی کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا محسن، دیکھنے والوں کو یا ہماری جو نیشن ہے ان کو آج کیا سالڈ میسج دینا چاہو گے؟ سالڈ میسج یہی ہوگا کہ صحیح چیز کا انتخاب کریں. دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، لوگ جمع پونجیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو بہت جگہوں سے پیسے جوڑ کے ایک خواب کی آپ تکمیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو جب سریے کی بات آتی ہے یا جب when it comes to the choice of building materials، وہاں پہ کمپرومائز نہ کریں. ہمارا صرف ہماری دنیا ایسی ہے کہ ہمیں جو ظاہری چیز پہ جو دکھ رہا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر تو بڑا انویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو باطن ہے، جو سیرت ہے جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی دھیان دیں، خاص طور پہ عمارت کے لیے، کیونکہ ان عمارتوں میں آپ کے چاہنے والوں نے رہنا ہے، آپ نے خود نے رہنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں نے رہنا ہے. اس کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور یہی میرا میسج ہوگا کہ صحیح کا انتخاب کریں اور امریلی اسٹیلز کا انتخاب کریں اپنے، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. میں صرف ایک چیز آپ کی طرف سے ایڈ کروں گا کہ جہاں ہم ایک موبائل برانڈ یا چشمہ یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے ہم گھنٹوں 10 دکانیں ڈھاتے ہیں، تو خدا را جب اپنی تعمیر کے لیے کسی سریے کا انتخاب کر رہے ہوں تو صحیح کی جیسے بات کی صحیح کا کریں، اس میں کسی کے کہنے پہ نہ جائیں، تحقیق کریں. ہمارے نمبرز ہیں، ہمارا نمائندہ موجود ہے، ہم موجود ہیں، آپ ہماری کمپنی کے نمبر پہ فون کریں، ہم آپ کو ہر طرح کی ٹیکنیکل انفارمیشن دیں گے، آپ کو سیمپلنگ کر کے دکھائیں گے، آپ کو کنسلٹنٹ سے مشورہ لے کے دکھائیں گے. لیکن خدا را میں پھر کہوں گا کہ اس پہ ٹائم انویسٹ کریں، جہاں پہ جو آپ کی زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کا ضامن ہے، وہ تعمیر، اس کے لیے خدا را تھوڑا سا ٹائم لگائیں، کہے پہ نہ جائیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر صحیح اسٹیل امریلی اسٹیل. ایک چیز بس ایڈ کرتا جاؤں گا، اگر آپ لوگ کراچی آئیں تو امریلی اسٹیل سرکل ضرور جائیے گا اور وہاں پہ ضرور تصویریں کھینچیے گا اور ہماری کمپنی کو ٹیگ کریے گا، اور ہم لوگ بھی آپ کو انشاءاللہ اس چیز کو ریکگنائز کریں گے، تو یو ول ہیو اے گڈ ٹائم. سریہ بھجوا دیں گے. اچھا ہاشم، سریکی تسا لیندے ہو کیونکہ ماشاءاللہ بڑی پیاری سریکی لیندے ہو، جنوبی پنجاب دے علاقے چ بیٹھے ہو. میں چاہتا کہ تسا جڑا سالڈ میسج دے سو سریکی وچ دے سو دیکھنے والے کو کیا آکسو؟ بالکل میری یہ خواہش ہی ہے، تو میں ریکویسٹ ہی ہے اپنے تمام جڑے ساری پروڈکٹ استعمال کرنے، بے شک ساڑی کرنے یا کہیں بے کمپٹیشن دی کرنے، انہاں کو میسج میں یہ دے ساں کہ ہن یا جڑے او لوگ جڑے کہ گھر خریدن ویندے پین کہ ہن تساں کھڑے تھی کہ صرف یہ نہ دیکھو کہ گھر دا پینٹ کیڑی کمپنی دا ہے، گھر دا لکڑ یا ٹائلاں کیڑی کمپنیاں دے. ہن تساں جڑے ویلے جی بندے کو گھر خریدوں کو پوچھو کہ ایک گھر مضبوط ہی ہے یا کہ نہیں، ایک کوئی ہلکا جہا کوئی مسئلہ تھا تو کہیں کوئی خرابی تو نہ تھی. ویسی سریے دے بارے انفارمیشن گھنا اپنی لازمی ایک ایکٹیویٹی بنوا گنو جڑے ویلے تساں کام کریں دے پائے. تے میری تمام اپنے جڑے یوزر ہیں انہاں کو میسج ہی ہو سی کہ امریلی جڑا ہے وہ تاکو ہر طرح دی گارنٹی دیندا پہ اپنے پروڈکٹ دی تے اپنے مقدار دی تے ہر. اچھا ہاشم، اتنا سا انہوں کو بھی میسج دے سو جو لوگ گھر بناون چاہتے پہن تھے اور انہوں نے گھر بناونے تھیا، تو انہوں کو اتنا کیا میسج دے سو کہ انہوں نے امریلی جیسے اسٹیل دا ہی استعمال کرنے اور کیوں ضروری ہے یہ بھی انہوں کو دسے سو، کیونکہ ٹیکنیکل گل ہر ایک کو سمجھ نہیں آنے. بالکل جی، کیوں ضروری ہے یہ بھی دسے سو جو بناونا چاہتے ہیں. ایک آدمی اپنا گھر بنیندا پہ ایک پیسہ کٹھا کیتے ہوں، مختلف
ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਕਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ क्या जरूरत है कि अपने 4 पैसे बढ़ावन के सेव करन किते एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਡਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰੇਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ 100% ਚੱਲਸੀ ਇਹ ਸਾਲ ਚੱਲਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ तमाम ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ को एक मैसेज ही है कि पायदार शय गिनो ते हमेशा अपने लिए पायदार शय का इंतखाब करो। मदन साहब आखिरी बात आपसे करना चाहेंगे, ये बताएंगे कि क्या ये जो सरिया है क्या ये आम बंदे की पहुंच में है, क्या एक गरीब बंदा नॉर्मल बंदा जो घर बनाना चाहता है क्या वो इसको अफोर्ड कर पाएगा, कुछ इस हवाले से भी बता दीजिए। बिल्कुल, अगर ऐसी बात ना होती तो मैं कभी भी नहीं ये क्लेम करता कि पाकिस्तान भर में बिकने वाला सबसे पहला सरिया है और मुल्क के हर गोशे गोशे में ये चाहता है। वो वजह उसकी यही है कि आम आदमी की पहुंच में, क्योंकि अगर आप घर की टोटल कॉस्ट को देखें तो सरिया बमुश्किल जो इस्तेमाल होता है वो 11 से 12% उसकी टोटल कॉस्ट होती है। मतलब अगर 100 रुपये आपके घर पर लगे हैं तो 11 रुपये का सरिया, और वो 11 रुपये आपके सदियों तक आपको मजबूती दे रही, हिफाजत का ज़ामिन है, तो मेरे हिसाब से वो कहीं से भी किसी किस्म के घाटे का सौदा नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या वजह है कि वो हमारा सरिया लें, मैंने जहाँ पे ताकत, पायदारी और मजबूती की बात की, तो क्योंकि हम वजन पूरा देते हैं, ठीक है, तो कम मीटरेज में भी आपको वही, जैसे आप कहते हैं ना 4 की जगह 1 अगरबत्ती जलाएं तो वो और उतनी ही खुशबू पाएं, यानी गुजारा हो जाना। थैंक यू जी मदन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मदन साहब आप तशरीफ लाए, हाशिम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहसन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हैदर का, शाज़ेब का, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, करशी सेहत का सफ़र में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और कंट्रोल किस कदर मुमकिन है, इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट हैं हकीम खलील गौरी साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। कैसे हैं हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र हकीम साहब। और हकीम साहब आज अस कोलेस्ट्रॉल ते गल करन वाले हैं, और अमूमन इवें लगदे थिया कि चिकनाई दे लोग ज्यादा इस्तेमाल करन थे वो ही बीमार थी थे, या जिन्हां दे अंदर चर्बी होंदी है उन्हां को जो है कोलेस्ट्रॉल दा मर्ज थींदे। ते आज पहले दसो कि मर्ज है क्या? कोलेस्ट्रॉल को आम जुबान में जिस्म में जायद चर्बी या चिकनाई को आदन। दरअसल ये जिगर चो निकलने वाले कुछ रतूबात हैं, ठीक है, जेड़े साडे जिस्म में मौजूद चर्बी और हल पजीर हयातीन को हजम करने का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, या सही को इवें आख सकते हैं कि ये जिस्म में जिगर बढ़ाने वाली चर्बी है, एक किस्म की चर्बी है जी जिगर वास्ते जिस्म वास्ते फायदेमंद है। अगर इनकी मिकदार तबी लिहाज को ज्यादा थी वजे तो वल ये खून दी नालियां को तंग करके दिल दे उत्ते कम दे बोझ को बढ़ा देंदी है, ठीक है, और जिदी वजह को हार्ट अटैक का चांस थी सकते, ठीक है। यानी खून दे नालियां जमना शुरू थी कोलेस्ट्रॉल की वजह दे नाल तो दिल जड़ा है ओदा जड़ा ते बोझ पाउंदे, बोझ पाउंदा कम, ओदा कम दा बोझ वध वेंदे ओदे उत्ते, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार की वधन के असबाब के हैं पे? अच्छा, पहले तो मैं दसेना कि एक आम आदमी इनकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी हैं, ठीक है। मुख्तलिफ लैबोरेटरी जो टेस्ट किए वेंदे हैं इन्हां दी नॉर्मल वैल्यूज मुख्तलिफ होंदी है, लेकिन ज़्यादातर जी नॉर्मल वैल्यू है उनके कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जी है वो 150 को 200 तक होंदी है, ठीक है, ठीक है। और उनके बाद आंदा है HDL, LDL, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। अच्छा, इहदी जी नॉर्मल मिकदार है वो 130 को 160 तक होंदी है, ठीक है। उनके बाद आंदा है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, इनकी मिकदार जी है वो है 36 नॉर्मल। अच्छा, उनके बाद जड़ा है आमें ट्राइग्लाइसराइड, इनकी नॉर्मल मिकदार जी है
وہ ایک عام جسم جڑا ہے وہ ہے 46 کولوں 236 تک یہ ان دی نارمل ویلیوز ہیں. اگر ان دے کولوں زیادہ خون ان دی مقدار تھی ونجے تو ول ایک پرابلم پیدا کرندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہن اسا آویں نے ان دے اسباب والے پاس. بالکل ان دے اسباب سب کو پہلے آندے چربی دا استعمال یا چکنائی والی خوراک دا زیادہ استعمال. ٹھیک ہے. اچھا ول آویں دے موروثی یعنی وراثتی طور تے یہ جڑا ہے لوگاں وچ منتقل تھی ویندے. ٹھیک ہے. ان دے بعد آویں دے کہ اساں خوش خوراکی مطلب جیڑے ساڈا دل کریں دے روٹی کھاون کو کیتا یعنی کہ سامنے جیڑی شے آ گئی کوئی لحاظ نہ کیتی بس اساں کو کھاونا ہے. ٹھیک ہے. جی میں کہیں پاسے گئے دوستاں بہ گئے ون کے یا ریلیٹیو جا ون کے بہ گئے انہوں نے کہا ہو جی بچی کہ جیڑی سب یہ کھاؤ اساں نہیں دیکھنا کہ ساگو بھوک ہے یا کوئی نہیں اساں کو کھاونا ہے. یعنی خوش خوراکی جڑی ہے کھوا سکدے کچھ لوگ بہت خوش خوراک انہاں ہر چیز جڑی ہے کھا گھنن تے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اندی وجوہات شامل ہے. اچھا اندے کو علاوہ اگر ورزش نہ کی ونجے ٹھیک ہے موٹاپا ہے سگریٹ نوشی کا زیادہ استعمال ہے الکوہل کا استعمال ہے یہ چیزاں جڑی ہیں وہ ان دے ودھن دا مطلب ان دے اسباب شامل ہے. اچھا اندے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ ہوں جی تحقیق تھی ہے ان دے مطابق اگر کولیسٹرول دی مقدار جسم میں زیادہ تھی ونجے تو اندے نال ہارٹ اٹیک تھیندے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اندے کو علاوہ کولیسٹرول ودھن نال صرف ہارٹ اٹیک دا مسئلہ نہیں تھیندا اگر نہیں تھیندا تو جسم میں بڑیاں پیچیدگیاں بھی پیدا تھی سکدی. ٹھیک ہے. اندے چ یہ کہ جسم میں جڑا ہے رگاں تنگ تھی گئیاں خون دیاں نالیاں تنگ تھی گئیاں اندے کلاٹ آ گئے اندی وجہ تو فالج دا اٹیک تھی گیا جڑے فالج دا اٹیک تھی گیا تو اندے نال جسم دے کئی حصے چ معذوری آ گئی وہ بھی جڑا ہے وہ ول پریشانی دا سبب بنتے. ٹھیک ہے. یہ اندے جڑے ہیں لوگ ٹھیک ہے. لیکن اگر اسا اپنی خوراک دے انداز جڑے ہے بدلتے ہیں تو ویل جڑا ہے خون کولیسٹرول تے یا ان دی مقدار تے کی حد تک قابو پا سکتے ہیں تو سمجھتے ہو. اگر اسا اپنی خوراک کو متوازن رکھوں ٹھیک ہے اپنی خوراک جڑی سکھاؤں وہ بالکل جڑی صحت دے سٹینڈرڈ ہیں ان دے مطابق ہوئے ان دا استعمال کر گنوں. ٹھیک ہے. ان دے بعد اسا سیر کو جڑا ہے وہ معمول بنا گنوں. ٹھیک ہے. اور سگریٹ نوشی سب ترک کر دوں سگریٹ کا استعمال جڑا ہے وہ کولیسٹرول بداون واسطے جڑا ہے اور بلڈ پریشر بداون واسطے جڑا ہے وہ ان کا سبب بنتے. ٹھیک ہے. یعنی سگریٹ نوشی آدھے ہو ورزش جو گھٹ کرنے تھے وہ ایک وجہ تھی سکتی ہے موٹاپا تھی سکتے تھی یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہائی بلڈ پریشر جڑا ہے وہ بذات خود کولیسٹرول کو بداون کا باعث بنتے. ٹھیک ہے. یہ واسطے ایک کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہوں اسا آوے نے کہ اسا اپنی خوراک کو متوازن رکھوں. ٹھیک ہے. روزانہ سویر سیر دا معمول بنا گے. ٹھیک ہے. سیر اسا کرنی ہے ورزش کرنی ہے ورزش کرنی ہے. اچھا اندے نال اسا کیا کروں ہن اسا سیر کرن واسطے ٹرے ہیں اندے نال اسا کیا کروں کوئی ذکر اذکار نال شروع کر دوں درود شریف دی کثرت کر دوں اپنے ذہن کو ہی پاسے لا کے نوں تاکہ ساکو جڑا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں فائدے تھی ونجے. ٹھیک ہے. اچھا اندے بعد آویندی ہے کہ جیڑی چکنائی اسا استعمال کریں گے سبزیاں کولوں اور مچھلی کولوں جیڑی چکنائی حاصل کیتی ویندی ہے وہ حیوانی چکنائی کولوں بہت زیادہ بہتر ہوندی ہے. ٹھیک ہے. یہ واسطے ساکو چکنائی جڑی ہے وہ جڑی سبزی کولوں حاصل کیتی ویندے یا مچھلی تو حاصل کیتی ویندے ان دا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جاننا چاہتا ہوں حکیم صاحب تارے کو کہ ٹرائی گلیسرائڈز دی مقدار ودھن دی وجوہات کیا ہوندے تھے کچھ یہ بھی دسے سو ساکو. ہاں جی. گلیسرائڈ ٹرائی گلیسرائڈ کولیسٹرول اور ایچ ڈی ایل ان ودھن دی تریاں دی تقریباً ملدی جلدی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان دے موٹاپا آوندے بندے کو زیادہ مطلب ایکسرسائز کرے موٹاپا. ٹھیک ہے. ایج فیکٹر ہے ایج فیکٹر ہے. اچھا بے تو بھائی بات بتاواں کہ خواتین مرداں جڑا ہے نا کولیسٹرول زیادہ ودھ ہے خواتین دی نسبت. ٹھیک ہے. اور کچھ اور کچھ ہارمون جڑے ہیں انہاں دی وجوہات کو بھی کولیسٹرول جڑا ہے وہ زیادہ تھی ویندے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سبزیاں دا استعمال اپنی خوراک وچ کروں پھلاں دا استعمال کروں تازہ پھل کھاؤں سبزیاں کھاؤں واک ضرور کروں. ٹھیک ہے. اچھا کولیسٹرول دی زیادتی دی وجوہات کیڑے ہیں پیٹھیا. ہاں کولیسٹرول دی زیادتی دی وجوہات وچ آویندے کہ خوش خوراکی اساں بہت زیادہ کھانا کھادا اپنے جسم دی ضرورت کو مطابق کھانا کھادا. ٹھیک ہے. اچھا بیکری دی چیزاں جڑیاں بنی ہوئی چیزاں جڑیاں وہ بھی کولیسٹرول کو بداون دا باعث بنتے. یہ واسطے بے تحاشا بیکری دیاں بنی ہوئی شیاں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب پانی دا استعمال کثرت نال کروں اساں. ٹھیک ہے.
ٹھیک یعنی او خوراکاں جن چکنائی زیادہ ہے تو پرہیز کیتا جی بنے چکنائی کو پرہیز چکنائی والی خوراک جڑا استعمال اگر اسا گوشت استعمال کرنے ہیں اندر چو چکنائی کو ہٹا دیتا ونجے ٹھیک ہے نا اندے نال بھی سب کو فائدہ تھی سکے احتیاط علاج کو زیادہ احتیاط جڑی ہے وہ بڑی ضروری ہے احتیاط جڑی ہے کو مینٹیننس رکھنے واسطے وہ فائدہ مند ٹھیک ہے تے جڑے لوگ ورزش نہیں کرندے یا جسمانی سرگرمیاں گھٹ ہونے یعنی کہ ہلدے جلدے گھٹ ہونے انہاں وچ جڑا ہے ایک کولیسٹرول دی زیادتی دی یعنی سبب بن سکتے ہیں اچھا آج کل کیا روٹین بنی ہے ساڈی اساں جناب سویرے لیٹ اٹھے بالکل ساڈا سیر دا ٹائم ختم جلدی جیسا ناشتہ کیتا ون کے آفس چلے گئے اپنے کام تے چلے گئے ون کے کرسی تے بیٹھ گئے ٹرنا پھرنا ساڈا کوئی نہیں ساری سٹریس ٹینشن ساری سگن کی دی اچھا ول اسا اج کل جی خوراک کھانے ان دی پرابلم پتہ کیا ہے سویرے اسا اٹھی جے دسترخوان لگا پہ سا کو بھوک ہے یا کوئی نہیں آؤ جی کھانا کھا گئے نو ٹھیک ہے دوپہر کو اسا گئے بال سکولوں آ گئے ہاں جی دسترخوان لگا پہ بھوک ہے یا کوئی پہلے ناشتہ سے بے شک 11 بجے کیتے اسا 1 بجے بعد کھانا کھاؤں گے شام کو گھر گئے روٹی کھا دی کوئی واک نہیں کوئی سیر کوئی نہیں کوئی چہل قدمی کوئی نہیں اسا جناب بن کے کھانا کھا دا بستر تے لیٹ کے بل جڑی ساڈی یا موبائل گیم کیتا یا سر ٹی وی دے کے بیٹھ گئے ریموٹ پکڑا اور مطلب سارے کو زیادہ جسمانی ایکسرسائز یہ بہت ضروری ہے واک دا ٹائم ضرور کرنا چاہیے اپنے واسطے ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ دسو کہ کیڑے عناصر ہیں جڑے کہ کولیسٹرول دی زیادتی دے مسائل وچ اضافہ کرنے دی وجہ بنن ہاں جی یہ سب کو پہلے ہے چکنائی والی غذا دا کھانا ٹھیک ہے ان دے بعد آ ویندے ساڈا خوش خوراکی بہت زیادہ کھانا بد احتیاطی ساڈی اچھا ول ایسی خوراک کھانی جیڑی ساڈی صحت دے اصولاں دے مطابق نہیں ہوندی اساں کو کھاونے اندر فاسٹ فوڈ آ ویندے فرائیڈ چیزاں آ ویندے یہ ساری چیزاں ساڈے کولیسٹرول کو ودھاون دا باعث بندے سگریٹ نوشی دا بے تحاشا استعمال ہے الکوہل دا استعمال ہے یہ ساڈے جڑے کو ودھاون واسطے موٹاپے تے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اندر واسطے ایسا ایکسرسائز کروں اپنی خوراک کو گھٹاؤں جڑے بھی طریقے نال اپنے موٹاپے کو گھٹ کروں وہ جڑا ہے ساڈے کولیسٹرول کو نارمل رکھنے فائدہ مند ہوندے ٹھیک ہے حکیم صاحب یہ دسو کہ خوراک دے ذریعے اسا اپنے جسم وچ کولیسٹرول دی مقدار کو کیویں گھٹ رکھ سکتے ہیں ہاں جی ایک تا اسا خوراک تازہ کھاؤں سادہ کھاؤں ٹھیک ہے پھلاں دا استعمال موسمی پھل جڑے ہیں انہاں دا استعمال زیادہ کروں تازہ سبزیاں دا استعمال زیادہ کروں اور جتنی ساڈے جسم میں گنجائش ہے ان دے مطابق بھوک جتنی ہو بس اتنا کھاؤں ان دے کو زیادہ نہ کھاؤں یہ چیزاں اگر اسا کریں اور ورزش جڑی ہے کروں سویر دی سیر کو اپنے متلازم کروں یہ اسا ضرور کرنی ہے یہ چیز اگر اسا اپنا گنسوں تو کولیسٹرول کو بچا بن سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے کیڑے احتیاطی تدابیر ہیں جنہاں کو اپنان دے واسطے کولیسٹرول دی زیادتی کو تو محفوظ رہ سکتے ہیں ہاں جی یہ واسطے تساں ول دوبارہ میں تو کو دسے نا یہ واسطے اسا اپنی خوراک کو نارمل رکھوں ٹھیک ہے یعنی اپنا وزن اسا ودھن نہیں دیونا ٹھیک ہے ان دے واسطے سورسز کیا ہیں ساڈے ایکسرسائز تے خوراک واک خوراک نارمل بلا ضرورت نہیں کھانی اور کوشش کرنی ہے کہ سبزیاں تازہ پھل تازہ اور ڈبے والے پھل ڈبے والے جوس اور یہ چیزیں جڑی ہیں ٹیٹرا پیک تو اوائڈ کرنے انہاں کو مسا اوائڈ کرو ٹھیک ہے بیکری آئٹم نہیں کھاونے اور ٹیٹرا پیک کو اوائڈ ہے تلی ہوئی فرائڈ کی چیزوں کو اوائڈ کرنے تھیا اور خاص طور سے اسپیشل باہر چیزیں گھن کے نہیں کھانا ٹھیک ہے ان علاوہ سبزیاں اور پھلاں کو کھانا چاہیے کیا کیا کرنا چاہیے پھل تازہ موسمی انہوں کو ضرور کھانا چاہیے اور سبزیاں تو سائے دیکھو نا اللہ صحیح نے ہر موسم دے مطابق پھل پیدا کیتے ہیں اور انسان دی ضرورت دے مطابق ہیں اگر اسا انہوں کو اوائڈ کرے سوں تو اسا اندے کو فائدہ حاصل نہیں کر سکتے وہ ساڈے مزاج اور ساڈی ضرورت دے مطابق پیدا کیتے گئے اللہ صحیح نے یہ ماتے ساکوں کو کھانا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اندے بعد اسا جڑا ہے سبزیاں جڑے وہ تازہ صاف ستھریاں استعمال کروں ٹھیک ہے انہوں کو سلاد کی صورت استعمال کروں انہوں کو بوائل کر کے کھاؤں یا انہوں کو پکا کے کھاؤں اگر انہوں کو پکا کے کھانے تو اندر ساکو چکنائی جڑی ہے یا گھیو آئل تیل جو شے بھی ہے ان کا گھٹ تو گھٹ استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سیزنل جڑے آنے پہنتے ہیں جہاں پھل بھی ہیں سب وہ استعمال کرنا چاہیے اور یہ سیزن سے جب گل کریں تو یہ سیزن کے جڑے پھل ہیں پہ اور میں آتی جو سستے پھل ہیں پہ وہ ریڑیاں تے عام ہونے تے وہ سب کو کھانے چاہیے ہاں جی آج کل موسمی ہے کنو ہے مالٹا ہے امرود ہے سٹرابری آ گئی ہے پپیتا آ گئے یہ سارے چیز سارے واسطے فائدے مند ہے سب کو انہوں کو استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا سبزیاں ہیں ادھر کدو ہے ٹینڈا ہے شلجم ہے گاجر ہے توری ہے
یہ بند گوبھی ہے چکندر ہے انہوں کو استعمال کروں انہوں کو ایز اے سلاد بھی استعمال کر سکتے ہیں انہوں کو پکا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور روزانہ سیر کو اپنا معمول بنا دینا اپنا معمول سیر ضروری ہے سویرے اٹھی کے سیر سویرے اٹھو تو سیر کرے سو نا حکیم صاحب پہلے یہ تو دسو اصل بے وقتے سمنے تو بے وقتے اٹھتے پہ ہونے تھے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے نا اگر ایسا صحت مند رہنا چاہتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو سادہ بناؤ صحت مند رہنا ہے تو پوری نیند گنوں سویرے ٹائم دے اٹھوں فجر دی نماز پڑھوں اور اساں جناب واک واسطے چلے ہوں ٹھیک ہے اچھا کیڑے غذائی ترمیم ہے اور آسان گھریلو ٹوٹکے ہیں جڑے کہ کولیسٹرول دی زیادتی وچ معاون ثابت تھندن تھے کی حال ہے پروفیسر ان دے واسطے تریش ہی ہیں نمبر 1 تساں لہسن اور ادرک دا استعمال کرو ٹھیک ہے ان دے بعد دار چینی ہن انہاں دے استعمال دا طریقہ دار چینی کو دو طریقے نال استعمال کیتا بن سکدے ایک تو کو گرائنڈ کر کے ان دا پاؤڈر کر کے نو ان دے 500 ملی گرام دے کیپسول بنا کے نو ایک سویرے ایک شام نیم گرم پانی نال گن کے نو ایک طریقہ تے یہ دوجا یہ کہ چمچ دا چوتھا حصہ تساں ان دا قہوہ بناؤ ایک کپ ان کو تساں سویرے شام پی کے نو اچھا ان دے بعد آ گیا لہسن اور ادرک ایک کھاون دا بہترین طریقہ ہے کہ تساں لہسن اور ادرک دھنیا ہے اناردانہ ہے پودینہ ہے یہ چٹنی بنا کے نو حسب ضرورت نمک شامل کر کے نو ٹھیک ہے دوپہر کو جڑے سا کھانا کھاندے وے اون دے نال ان چٹنی دا استعمال کر کے نو اور اپنی کھانا جڑا پکیندے ہو سبزی پکیندے ہو اون دے اندر لہسن اور ادرک دا استعمال ضرور کرو تاکہ تہاڈے جسم میں جڑی زائد چربی ہے او جڑی ہے او ڈپازٹ نہ تھی وے کٹھی نہ تھی وے ٹھیک ہے یعنی لہسن دا استعمال کرنے تھے ان علاوہ قہوہ دا استعمال کرنے تھے اچھا ایک لہسن کو جڑا ہے اساں خوراک دے ذریعے تو کھا سکدے نا جے کوکنگ کریندے پے اون دے سالن وچ سٹ سکدے ہیں سالن سبزی کاٹ کے پا کے نو ٹھیک ہے نا کو جڑا سالن بنے دے اون دے چ استعمال کر پیسٹ بنا کے اون دے شامل کر کے نو ٹھیک ہے اچھا اگر اوویں نہیں کر سکدے ان دا پاؤڈر مل ویندے اون دا تساں سالن وچ استعمال کر کے نو ٹھیک ہے اچھا یہ دسو کہ کرشی دے کیڑے نیچرل ادویات ہیں جو کولیسٹرول کو کم کرنے وچ یا معمول تے گھنے وچ مدد دیندے تھے او دسو نمبر 1 ان دے 6 گارلک کیئر ٹھیک ہے دوجا ہے کلسٹینا ٹھیک ہے دو دوائیاں اور اس سب گول دا چھلکا یہ ترے چیزاں جڑیاں ہیں یہ جسم میں ایک خون دی نالیاں کو تنگ کرن کو بھی رکیندے کولیسٹرول بھی نہیں ودن دیندے اور ان دے نال تہاڈا جو بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہندے اور ہارٹ اٹیک دے چانس بھی گھٹ تھی ویندے ٹھیک ہے ہن آ ویندے ان دا طریقہ استعمال کیا ہے او دا طریقہ یہ ہے کہ تساں گارلک کیئر کیپسول جڑے دو سویرے دو شام ٹھیک ہے نیم گرم پانی نال یہ تساں استعمال کرنے خالی پیٹ ٹھیک ہے اچھا کرشی گارلک کیئر دی خصوصیات ہی جاننا چاہو کیا خصوصیات ہیں کرشی گارلک کیئر دی خصوصیات جڑی ہیں ایک تو یہ خون کو گاڑھا نہیں تھی بن دیندا یعنی کولیسٹرول جڑا ہے ان کو رگاں وچ نہیں جمن دیندا نالیاں خون دی نالیاں کو تنگ نہیں تھی بن دیندا اور ان دے وجہ تو جڑا ہارٹ اٹیک دا چانس ہوندا ہے وہ گھٹ تھی ویندا ٹھیک ہے تے ہائی بلڈ پریشر کو بھی کم کریں کو کنٹرول معاملت کریں بالکل معاملت کریں ٹھیک ہے اور دل دے شریانہ ہن کو بند تھی ان تو بچیں ٹھیک ہے اچھا ایک کیپسول جڑا ہے پہلے ہفتے تساں کھاسو دو سویرے دو شام خالی پیٹ نیم گرم پانی نال ول ایک ہفتہ کھاسو ایک سویرے ایک شام نیم گرم پانی نال اور روزانہ رات کو سمدے لے اس سب گول دا چھلکا ایک چمچ نیم گرم دودھ ملا کے اور رات کو سمنے لے پی کے دے سی اور 15 دن ان دا استعمال کر کے ان کو چھوڑ دے سو ان کو ریگولر استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے یعنی باقاعدگی نال استعمال نہیں 15 دن استعمال کر کے تساں ان کو گیپ دے دے ٹھیک ہے ول اگر ضرورت محسوس تھی وے جیسے ٹیسٹ کرویندے ہو کہ پرابلم محسوس تھی دے تو ول تساں ان کو دوبارہ شروع کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہ جاننا چاہو گارلک کیئر اور سب گول دا چھلکے کو کیویں استعمال کرنے تھے ان طریقے کار دسے سو سا کو حکیم صاحب میں دسیندا ایک ہوندا طریقہ کار ہے کہ گارلک کیئر کیپسول دو سویرے دو شام یعنی صبح نہار میں دو گین گنو اور شام کو 4 بجے دو کیپسول نیم گرم پانی نال استعمال کر گنو ٹھیک ہے یہ ایک ہفتہ کرنا ہے اور ایک ہفتہ جڑا ہے ایک کیپسول سویرے ایک کیپسول شام نیم گرم پانی نال تساں استعمال کرے سو اور اس سب گول دا چھلکا ایک چمچ رات کو سمدے لے نیم گرم کھیر وچ پا کے او تساں پیسو ٹھیک ہے لیکن ایک ول میں آدھا کہ 15 دن استعمال کر کے تساں ان کو چھوڑ دیں نے والے کو گیپ دے سو اگر ضرورت محسوس تھیندی ہے ول دوبارہ استعمال کر دیں سو ٹھیک ہے حکیم صاحب کرشی دے تمام ادویات جو ہیں گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ دے ذریعے تیار کیتی ہوئی ہیں تے سب دسے سو کہ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ ہے کیا ذرا گولڈ سٹینڈرڈ دا مطلب ہے سنہرے اصول ٹھیک ہے
ہر کام کرن واسطے اساں اندے واسطے کچھ قواعد و ضوابط بنانے ہیں تاکہ ساری کام جڑا ہے وہ بہتر طریقے نال تھی سکے. گولڈ سٹینڈرڈ تو مراد یہ ہے کہ تساں جیڑی بھی کرشی میڈیسن بنیندی پئی ہے اندے را مٹیریل کو گھن کے یعنی جڑی بوٹیاں خرید کے انہاں کو صفائی ستھرائی انہاں کو بناون دا پروسیس جڑا ہے اور انہاں دی پیکنگ اور ان دی ڈیلیوری تک اندے نہ انٹرنیشنلی طور تے کچھ سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اندے واسطے پہلے ایک دوائی صاف ستھری گنو تازہ گنو ان کی صفائی ستھری اچھے طریقے نال کروا گنو. اچھا وال ان کو بناون واسطے جڑی مشینری ہے وہ ساری انٹرنیشنل لیول دے مطابق سٹینڈرڈ دا ہونا چاہیے. اچھا وال ان دے بعد ان دا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جڑی دوا بنتی پئی ہے کیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دے مطابق ہے. اور تھوڑی اطلاع واسطے عرض ہے کہ کرشی میڈیسن جڑی ہیں وہ پوری دنیا تک امریکہ بھی مل سی لندن بھی مل سی سعودیہ بھی مل سی ہر جاتے ملتی. ان کی وجہ ہے کہ ان کے سٹینڈرڈ جڑے ہیں وہ انٹرنیشنلی طور پر. اچھا وال ایک ادارہ پاکستان دا ڈریپ جیڑا دوائیاں دا چیک اینڈ بیلنس کریں دیے کہ کیا وہ پورے معیار تے ہیں یا کوئی نہیں. اور یہ ساری دی ساریاں ان دے کولوں منظور شدہ ہیں اور ان دے جتنے بھی سٹینڈرڈ ہیں یا ان دے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں ان دے مطابق پورے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے کہ کرشی جڑے مصنوعات ہیں کتوں مل سن کوئی ان کی تفصیلات بھی دسو چلو کام. ایک تا کرشی دی مصنوعات جڑی ہیں وہ سارے دواخانیاں تو اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر تساں آن لائن تو انہاں کو گھننا چاہتے ہو گھر بیٹھے منگوانا چاہتے ہو تو انہاں دی www.karshi.healthshop.com تے آرڈر کر کے وزٹ کر کے اتوں بھی گھر بیٹھے گھر بیٹھے بھی آرڈر دے سکتے. سہولت دستیاب جی یہ سہولت دیتی ہے اتوں منگوایا بن سکتا. زبردست زبردست. یعنی کہ اچھا ہے کہ ہر اچھے میڈیکل سٹور تو یا فارمیسی تو تاکو کرشی دی جڑی ہے یہ پروڈکٹس مل سکتے تھے اور گھر بیٹھے بھی www.karshihealthshop.com تو بھی منگوا سکتے. تھینک یو کریم صاحب بہت بہت شکریہ تشریف گھن کے آئے بہت اچھا لگا تو گفتگو تھی اور ان ہی ناظرین سے چل رہے پہ چھوٹی جی وقفے تے کتنے نہ سب سارے نال رسو. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور میرے ساتھ بہت ہی پیاری پیاری گرلز اس ٹائم موجود ہیں اور ان کے تعارف کرانے سے پہلے بس اتنا سے میں بتا دوں کہ ہم لوگ جو ہے زیادہ تر فزیکل اپیرنس کو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے یار وہ بندہ جو ہے یا وہ بندی جو ہے کتنی ٹیلنٹڈ ہے کتنی اچھی ہے اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے وہ کتنا پیارا بولتی ہے اور کتنی میں کہتی ہوں ذہین ہے. تو بس اتنی سی بات آج میں نے کہنی ہے کیونکہ ذہین اور ٹیلنٹڈ جو ہے بچیاں میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. ایمن گل ہیں ایم فل کر رہی ہیں ہیومن نیوٹریشن میں. ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ایمن آپ تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہیں مریم ہیں جناب بلاگر ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں 4 سال سے ماشاءاللہ سوشل ورک بھی کر رہی ہیں. خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنیں بتاؤ مریم کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل آن لائن اسٹڈی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک چل رہا ہے جو میرا بہت بڑا پیشن ہے. ٹھیک ہے. اسٹڈی پروفیشن سوشل ورک پیشن ساتھ ساتھ بلاگنگ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرویوز تھے کچھ رہ گیا تھا تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ یار یا مریم سے مریم مجھے اشارہ کر رہی ہیں عائشہ یہ رہ گیا کیا رہ گیا وہ بتا جو رہ گیا جو میں نے نہیں بتایا. رہ یہ ہے کہ میں یو ایس میں اسٹڈی کر ہاں یہ ہے نا تو یہ چاہ رہی تھی کہ یار خود بتاؤ یار. تو کتنا عرصہ باہر رہی یا اب واپس آ گئی یو ایس سے؟ لائک آلموسٹ 1 ایئر باہر رہی ہوں. اس کے بعد کووڈ کی سچویشن آ گئی تھی بیڈ لک کہ مجھے آنا پڑا. لائک آن لائن تھا تو میں وہاں بھی رہ سکتی تھی تو بابا مما نے کہا کہ آپ یہاں ہی آ جاؤ اور یہیں آ کے مطلب ہمارے پاس آن لائن آپ کی کلاسز یہیں مزے سے لینا. تو کیونکہ وہ لوگ بھی اداس ہو رہے تھے تو میں خود بھی سب سے ملنے کے لیے بہت زیادہ اداس ہوئی تھی تو میں آئی. اب میں انشاءاللہ یہ مارچ کی 2nd ویک میں واپس جا رہی ہوں. زبردست. اچھا یہ کہہ رہی تھی کہ میں اکلوتی ہوں اپنے ماں باپ کا اکلوتا پیس ہوں باتیں کر رہی تھی جو میں شیئر کرنا چاہوں گی. تو یار کتنا مس کرتی ہو فیملی کو جب آپ گئی اور پیرنٹس کے لیے ایک ہی آپ ہو تو اب آ گئی ہو تو کتنا مس کیا آپ نے؟ اسٹارٹ میں تو بہت مشکل ہوتا تھا کیونکہ میں ممی ڈیڈی بچہ ہوں. مجھے مطلب خود لائک یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں نے کھانا کھانا ہے. مجھے ماما سامنے بابا سامنے لا کے دیتے تو اسٹارٹ میں بہت مشکل تھا کہ کس طرح کروں گی کس طرح نہیں. پھر ماما نے مجھے ایک میس مطلب میس میرا لائک مجھے میس میں لے کے دیا ہوا تھا کہ آپ یہیں سے میس لو اور خود کچھ بھی مت بناؤ اور مطلب آپ کو 3 ٹائم پتا ہوگا کہ آپ نے خود ہی جانا ہے اور کھانا کو کوئی بنانے کی ٹینشن نہیں. اسٹارٹ میں بہت مشکل. ایک ٹائم ایسا آتا تھا کہ بندے کا بس دل کرتا تھا کہ آپ صرف مما بابا ہوں
स्टडी भी ना हो। हाँ। क्यों? क्योंकि अकेले होती थी, हॉस्टल में कोई होता नहीं था, मेरी स्वीट मेट होती थी, वो अपने रूम में, मैं अपने रूम में, तो इसकी जगह तो कोई नहीं ना ले सकता। बिल्कुल। तो इस तरह का सीन था कि बस एक टाइम आता था बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल अकेला फील होता था। मोस्टली वीकेंड्स तो सब चले जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप, तो मैं कहीं ज्यादा नहीं आउटिंग, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही एक्सप्लोर करती रहती थी। तो तब होता था कि यार सब कजन्स हो, फ्रेंड्स हो, बैठे हैं, बातें शातें करें, तो तब बहुत ज्यादा अकेला। लेकिन ये लगता है जब बाहर जाता ना मतलब एहसास होता है यार अपने अपने होते हैं, और बाहर की लाइफ सब समझते हैं कि बाहर चले जो बहुत सुकून है, ठीक है, नो डाउट वहाँ पे सुकून है, बट बाहर की जिंदगी पीस ऑफ केक नहीं है। हाँ, ये तो आपको इवन तो रात के 3 बजे भी अगर आपको प्यास लग रही है ना, आपको मामा को आवाज नहीं, मामा नहीं आएंगे, आपको खुद उठ के पानी का ग्लास पीना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बस ये सीन था। ऐमन से बात करते हैं यार। एमए से हो और एमए से हो के इतना कैसे पढ़ रही हो यार, ये बताओ। बहुत टैलेंटेड है ऐमन, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कुछ बताओ अपने बारे में ऐमन। मैं न्यूट्रिशन में एमफिल कर रही हूँ और मेरी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके अलावा मैं डिजाइनिंग करती हूँ और मैं कैलीग्राफी भी कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत सिंगिंग भी कर लेती हूँ। जबरदस्त। तो लाइफ अच्छी गुजर रही है। सिंगिंग करती है, ये देख ले, हमने सुन लेना है आपसे कुछ। हाँ, थोड़ा सा गीत सुनेंगे आपसे, थोड़ा सा जैसे गपशप हो जाए। अच्छा ऐमन, जैसे मैंने स्टार्ट लिया और यकीनन हम आपस में बात कर रहे थे, लोग जो है लाजिम बात है जब कद आपका छोटा रह जाए तो क्रिटिसिज्म तो सुनने को मिलता है, क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये बातें सुनने को अभी मिलती हैं या स्टार्ट में ये ज्यादा थी? स्टार्ट में ज्यादा थी कि उस वक्त मुझे इतनी, जैसे एफएससी लेवल पे हो गया, मैट्रिक लेवल पे हो गया, उस वक्त बंदे को खुद भी नहीं इतनी समझ होती कि इस चीज को हैंडल कैसे करना है और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, या लाइक मेरे अपने बहन भाई है माशाल्लाह से, उनकी हाइट भी अच्छी है और हाइट भी उनकी सही है, पढ़ने में भी अच्छे हैं, पढ़ाई में हम सभी अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, या दूसरे लोग मुझे ऐसे देखते हैं, क्यों देखते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ का इंसान को खुद भी समझ आ जाती है और आप समझ जाते हो कि जैसे भी हूँ ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, बहुत से लोगों से बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके हाथ पांव सलामत नहीं, अल्लाह माफ करे, वो चल नहीं सकते हैं। एटलीस्ट मैं अपना हर काम खुद कर सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ और मिल सकती हूँ लोगों से और इंजॉय कर सकती हूँ, अपनी लाइफ में खुद इंजॉय कर सकती हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी के मोहताज नहीं हूँ। और अगर तो कोई करता भी है क्रिटिसिज्म तो मैं उसको मुस्कुरा के मैं उसको जवाब देती हूँ। मैं स्माइल करती हूँ स्माइल करती हैं। मैं नहीं इतना उनको वो नहीं करती, या मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ जी, क्योंकि उस चीज से किसी का कोई नुकसान नहीं होना, हमारा अपना ही नुकसान होगा अगर हम इस चीज को सोचेंगे, इस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो बाकी जो अगर मैं इस चीज के बारे में सोचने लग जाऊं तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं। ये एहसास कब हुआ, कुछ एहसास हुआ कि यार मैं दूसरों से हटके हूँ, थोड़ा सा चेंज? ये दोनों का सवाल करने ना भी हो तो ये दुनिया कराने के लिए वो करा देती है। मैं शो नहीं करती हूँ ना यूनिवर्सिटी में कि मतलब मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है या मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, मैं तो खुद को नहीं ना बना सकती। अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया और उनकी ऐसी, अगर अल्लाह ताला ने बनाया तो उन्होंने कुछ सोच के ही बनाया होगा। अल्लाह ताला की हर जो तख्लीक है उस पर कुछ ना कुछ उनकी हिकमत होती है, कोई मसलिहत होती है। तो उन्होंने अगर इस चीज से मुझे नहीं नवाजा है तो बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने मुझे अता की हुई है और वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मेरा माशाल्लाह से सोशल सर्कल इतना अच्छा है, मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव है, बहुत प्यार करने वाले हैं और मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। अच्छा ये बताओ ऐमन, ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, बॉयज या गर्ल्स? अगर फ्रेंड्स की बात करते हैं तो कौन ज्यादा सपोर्टिव होते हैं? बहुत सपोर्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, लेकिन जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, इतना सपोर्ट करती है कि मैं आई कैंट एक्सप्लेन कि बहुत अच्छा, मतलब वो मेरे साथ रहती हैं और मुझे फील नहीं होने देती कि मेरे साथ कोई ऐसा कुछ है, या मैं अगर कभी कह भी दूं तो वो कहती क्या तुम्हें क्या मसला, तुम्हें तो कोई इशू नहीं है, तुम ठीक हो, तुम परफेक्ट हो, पढ़ रही हो, ज़हीन हो, टैलेंटेड हो, और क्या चाहिए, चल सकती हो, फिर सकती हो। तो ये सारी चीजें तो अल्लाह ताला की नेमतें तो अल्लाह ताला ने दी हैं आपको यार, नहीं है तो क्या हुआ? मुझे इस बात की कोई वो मतलब
فکر نہیں ہے یا میں اتنا ٹینشن نہیں لیتی ہوں اس بات پہ. میں اپنے پیرنٹس کو بھی تسلی دیتی ہوں کہ اگر اللہ نے ایسا بنایا تو ان کی کوئی حکمت ہے اس چیز میں, ہمارے اس پہ کوئی زور نہیں ہے. اگر انسان خود کو بنانے لگ جائے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, انسان کے ہاتھ میں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اگر پیرنٹس کے ہاتھ میں ہو تو پیرنٹس بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو ہم نے نہ کروایا ہو. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اگر یہ ہونا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیتے. مجھے اب اس چیز پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا, یہ جب سے مجھے سمجھ آئی ہے اس بات کی کہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی, آپ کا ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے, آپ کی اسکلز میٹر کرتی ہیں, آپ جو کام کرتے ہو آپ کا وہ چیز میٹر کرتا ہے, آپ کی ہائٹ میٹر نہیں کرتی. کیا سوچ ہے آگے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ آگے میں اپنے پروفیشن کو تو لے کے چلوں گی. میں پروفیسر والی لائن میں بھی جانا چاہوں گی. میں اگر مجھے چانس ملا کلینکل سائڈ پہ بھی جانا چاہوں گی, اور میں اپنی بوتیک بنانا چاہتی ہوں. کتنے سارے انٹرسٹ ہے یار, اتنے سی اتنے کام کیسے کرو گی؟ بہت سارے انٹرسٹ ہیں میرے, اور الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ اپنا جو میرے ایمز ہیں, میرے ڈریمز ہیں, میں فلفل بھی کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. مریم بتاؤ, یہی بات جو میں پوچھ رہی تھی کہ کیسے فیس کیا, کب ایکسیپٹ کیا کہ میں جیسی ہوں میں ٹھیک ہوں؟ جب مجھے پتا چلا میری ہائٹ نہیں بڑھ سکتی تو میں ڈاکٹر سے, مطلب جس ڈاکٹر سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا تو CMH کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر جنید مشتاق. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں آج اس جگہ بیٹھی ہوں نا تو ان کی کچھ 2 لائنز تھی نا, اس نے میری زندگی کو نا مجھے جینا سکھا دیا. مجھے انہوں نے کہا تھا بیٹا اگر زندگی میں جینا چاہو گی ایک بات یاد رکھنا, انسان کی ٹانگیں بڑی نہیں ہونی چاہیے, دماغ بڑا ہونا چاہیے. اور اگر وہ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں تو آئی ریئلی سیلیوٹ دیٹ پرسن. کیونکہ انہوں نے میری زندگی, مجھے نا دوسری زندگی دی. کیونکہ جب مجھے پتا چلا تو میں صرف رو رہی تھی, مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں یا میں کیا نہ کروں. کیوں کہ مطلب ہوتے ہیں کہ یار جو لڑکیاں میرے ساتھ کی لڑکیاں ہیں ان کی ہائٹ اتنی لمبی ہے, وہ اپنی گیدرنگز میں ہوتی, تو میں کیونکہ تب میں بالکل بھی اس چیز سے میرے مطلب بالکل بلینک تھی. تو یہ چیزیں جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسی ٹائم میں نے سوچ لیا تھا کہ مریم اب یہ آپ ہیں, یہ آپ کی ہائٹ ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا ریالٹی. اس کے بعد میرا فوراً کالج سٹارٹ ہونا تھا, تو کالج میں یہ تھا کہ لڑکیاں ساتھ اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں کریں گے, لیکن میں نے اپنے آپ کو اس مطلب سمر کیمپ سے پہلے کی ڈیوریشن سے لے کر سمر کیمپ اینڈ تک خود کو اتنا مطلب بوسٹ کیا, خود کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ نہیں مجھے کرنا ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو فیس دا ریالٹی, بیکاز ریالٹی بدل نہیں سکتی اور نہ کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہے سب کچھ یہی ہے, اسی کے ساتھ ہی جینا ہے, اسی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو یہ سارا سین تھا. گڈ, زبردست. بلاگر بھی ہیں, کچھ بتائیے اپنے حوالے سے. میں بلاگر بھی ہوں. میں نے بلاگنگ اس لحاظ سے نہیں کی تھی کہ مجھے فیم ملے. میں نے بلاگنگ اس لحاظ سے شروع کی تھی کہ جو میری لائف کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, یہ جو بھی ہرڈلز ہیں, یہ جو کچھ میں نے فیس کیا, اور پھر میں نے خود کو کس طرح سے اس چیز کو لے کے گروم کے, نہ کہ اس چیز کو اپنی مطلب ویکنیس بنایا, میں نے الٹا اسٹرینتھ بنایا. ٹھیک ہے, میں نے صرف یہ سوچا کہ میں اپنی لائف کے ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ میں کبھی ڈپریشن میں نہیں گئی. موسٹلی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں, سلیپنگ پلز لینے لگ جاتے ہیں. میرے ساتھ اسی نے کبھی کبھی میں ہو جاتی ہوں, مطلب ہو جاتا ہے کہ انسان اداس ہو جاتا ہے, وہ نارمل چیز ہے. لیکن میں الحمدللہ میرے ساتھ کبھی بھی ایسی نہیں ہوا. اور پہلی بات یہ کہ میں کبھی گیو اپ نہیں کرتی. میں نے اپنی 21 ایئرز آف لائف میں کبھی گیو اپ نہیں کیا. ہاں, کوئی بھی مشکل کام ہے میں نے کرنا ضرور ہے, چاہے وہ میرے بس میں ہے یا نہیں ہے. تو بلاگنگ سے سٹارٹ کی کہ میں نے اپنی پہلا, جب مجھے میرا مطلب ہائٹ کا ڈائگنوز ہوا تو میں نے وہ اس سچویشن کو کس طرح سے فیس کیا, میں نے وہ سارا شیئر کیا. تو اس سے آگے مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتی گئی, تو بہت زیادہ پیار ملا لٹرلی. اور میری بلاگنگ کمیونٹی بہت اچھی ہے, سیریسلی بہت اچھی ہے, وہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں. زبردست زبردست. اس سے بات بھی کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور مریم سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے. بلاگنگ کرتی ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک بھی کر رہی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. یہ سارے کام اکٹھے کر رہی ہو جی, تو کیسے کر رہی ہو؟ سوشل ورک کے حوالے سے جاننا چاہیں گے یار, کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے لوگوں کو؟ جتنا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی اپنی استطاعت سے زیادہ بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے,
میں سوشل ورک میں ڈفرینٹ چیزیں بلڈ کیمپس کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، اس کے بعد جو وائٹ کالر نیڈی ٹرانسجینڈر لوگوں کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ مطلب ڈفرینٹلی ایبل پیپل ہیں ان کی مطلب ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کچھ مطلب کسی کی بیٹی کا جہیز ارینج کرتے ہیں نا، یہ کچھ بھی، یہ سارا کچھ میں مطلب یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہی ہوں. تو میں نے جو میری اپنی سوسائٹی ہے لائف آف گیونگ کے نام سے، میں نے اس سوسائٹی کا موٹو اور مشن بھی یہی رکھا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے کام کروں جو سوسائٹی میں جن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. کیونکہ میں 4 سال سے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، تو میں نے کافی سارے لوگ ایسے مطلب کافی ساری سوسائٹیز ایسی دیکھی کہ وہ لوگ اس چیز پہ کام نہیں کر رہے، جو سیدھی سی بات ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں یہ انیشیٹو لوں اور تاکہ سب مل کے ان لوگوں کی ہیلپ کریں. کیوں ہم نارمل لوگوں کو پوچھ لیتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو کچھ ہوتے سوتے بھی ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ اسٹیپ اس لیے لیا کہ میں نے اگر اپنے آپ کو اتنا گروم کیا تو میں اپنی سروسز بھی لوگوں کو دوں. ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کے لیے کام کروں جن کو اس دنیا میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. میں نے کووڈ کے سارے پینڈیمک کے جتنا بھی مطلب مانتھ تھے اس میں ٹرانسجینڈرز کو، ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کو راشن وغیرہ پرووائڈ کیا، ان کی جو بھی ضروریات تھی وہ پوری کی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ کیمپس وغیرہ کی ڈیلی بیسس پہ بلڈ کیسز آتے رہتے ہیں. کوئی مطلب کینسر پیشنٹ کا کیس ہوتا ہے، کوئی ڈلیوری کیس ہوتا ہے، کچھ بھی کیس ہوتا ہے. موسٹلی تھیلیسیمیا کو جب میں نے ایک کیمپ کیا تھا DHA میں 27 دسمبر کو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو میں اس طرح کا کرتی تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اگر اتنی عزت اور اتنا وقار سب کچھ ملا نا تو وہ سوشل ورک کی وجہ سے ملا ہے. اور میں نے سوشل ورک کو دل سے اون کیا ہے. موسٹلی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم والنٹیئر ورک کرتی ہو، تمہیں کچھ پے بھی نہیں کر رہے. بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے سوشل ورک کو نا اپنی ایک اپرچونٹی سمجھ کے کیا. اور الحمدللہ سوشل ورک سے جتنا مجھے عزت، جتنے مجھے اپرچونٹیز اور بینیفٹس ملے ہیں نا، شاید میرے ساتھ اور بھی فیلوز ہیں ان کو بھی نہیں ملے ہوں گے جتنا میں نے اپنے آپ کو خود کو آگے کیا، خود کو گروم کیا اور خود کو آگے لے کے گئی. جو سکون ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ یقیناً سوشل ورک سے ہی ملتا ہے. جب آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور بغیر بینیفٹ کچھ حاصل تو ہوتا نہیں، لیکن جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا اس کا تو کوئی نعمت بدل ہی نہیں. میرا نا ایک ڈریم تھا کہ میں نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اور میں نے کیا اسی کیمپ پہ جو میں نے کیا. تو مجھے جب پین لگی نا تو بس وہ نیڈل کا جو پین ہوتا بس وہی تھا. لیکن جو مجھے انٹرنلی ایک خوشی ہو رہی تھی اور میں ہنس رہی تھی تو مجھے سب کہتے تمہیں ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا نہیں، مطلب مجھے میرے فیس پہ وہ ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی اور میں شاید اس کو لفظوں میں مطلب بتا بھی نہ سکوں کیونکہ وہ ایک بہت الگ چیز تھی کہ مجھے تھا کہ میری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے گی. بالکل. ایمن سے جانتے ہیں، ایمن ہے چھوٹی سی پر گھر کے فیصلے یہ کرتی ہیں. میں تو یہ جان کر حیران ہو گئی. ہے ایمن سارے فیصلے خود کرتی ہیں، بہن بھائی آپ سے مشورہ لیتے ہیں، آپ کے پسند کی ڈریس پسند کرتے ہیں، تو شاپنگ میں بھی اماں کے ساتھ آپ جاتی ہیں؟ میں ہی جاتی ہوں. واہ جی واہ، زبردست. اماں کہتی ہیں کہ اگر تم نہیں ساتھ جائے تو ان کا بھی پلان کینسل ہو جاتا ہے. چوائس اچھی ہے آپ کی، سب آپ پہ ریلائی کرتے ہیں. یار یہ جو ہے کیونکہ ڈیزائنر بھی تو ہے یار، ڈیزائنر. ہاں یہ میں نے اپنی شرٹ خود ہی ڈیزائن کی ہے. زبردست زبردست. ہاں واہ جی واہ. میں کر لیتی ہوں. تو پھر لڑائی نہیں ہوتی بہنوں میں آپس میں؟ ہوتی ہے. کون سے بہن بھائی لڑائی نہیں ہوتی، بہت لڑائی تو ہوتی ہے. پھر ایمن کتنا لڑتی ہیں؟ فل فلیج لڑتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ پہلے میں بہت لڑتی ہوتی تھی. ہاں مطلب اگر مجھے کوئی کچھ کہے گا تو میں بہت لڑاکا ہوں، لیکن اب میں نے کنٹرول کر لیا. اب میں نے یہ زیادہ نہیں کرتا. تو نہیں یار مجھے کچھ غصہ، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن اب نا. تو کیا کرتی ہیں غصہ جب آتا ہے تو کیا کرتی ہیں؟ میں چپ ہو جاتی ہوں. میں اس جگہ سے ہی سائڈ پہ ہو جاتی ہوں کہ مجھے زیادہ بولنا نہ پڑے، کیونکہ میں بولوں گی تو چپ نہیں ہوں گی میں. ایسے ہی کرتی ہوں. میں مطلب ریپلائی کر دیتی ہوں تھوڑا سا، لیکن پھر میں سائڈ پہ ہو جاتی ہوں کہ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ دوں گی یا بول دوں گی، تو اس لیے میں پھر. شروع سے ایسے ہیں یا نہیں شروع سے نہیں ایسا. میں نے مطلب پتہ نہیں اب بتانا چاہیے نہیں، میں نے قرآن پاک پڑھنا اسٹارٹ کیا تفسیر ترجمے کے ساتھ، تو مجھے اس چیز سے کافی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نا مجھے موٹیویشن ملی، انسپریشن ملی کہ غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور الحمدللہ جو ہماری ٹیچرز ہیں قرآن پاک پڑھاتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک ذریعہ ثابت ہوئی ہیں. وہ ہمیں ہر چیز سکھاتی ہیں. تو
تو جنہوں نے مجھے وہاں پہ اس کلاس میں انٹری دلوائی میں ان کا بھی تھینک یو کرنا چاہوں گی مشافی. اور مطلب بہت میں کہتی ہوں کہ میری لائف کافی چینج ہوئی ہے اس کے بعد. مجھے جو دلی سکون ملا ہے اور ہر طرح کا سکون جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. تو قرآن پاک پڑھنا اور ایک روٹین بنانا کہ یہ میں نے پڑھنا ہے, اس کو ٹائم دیتے. عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک پراپر ٹائمنگ نہیں دے رہے ہوتے, قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اس سے اللہ سے رابطہ کیا آپ نے؟ ہاں الحمدللہ اللہ سے. اور دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ سے اگر رابطہ کرے تو حل نہ ہو. اللہ سے اگر آپ نے رابطہ کر لیا تو سمجھے کہ آپ کی زندگی خود ہی آسان ہو جائے گی. کوکنگ کرتی ہیں؟ ہاں کوکنگ بھی میں بنا لیتی ہوں. میں روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کیا میری روٹیاں یہاں تک آ جاتی ہیں پر اچھی بناتی ہوں, میں اچھی بناتی ہوں. میرے ابا میرے ہاتھ کی کھاتے ہیں, وہ زبردست بہت اچھی روٹیاں بناتی ہوں. تو میری بہن بھی مطلب بنا لیتی ہیں. تو اب تو کافی ٹائم ہو گیا میں بنا لیتی ہوں. روز نہیں بناتی ہوں, کبھی کبھی بنا لیتی ہوں. اور کوکنگ میں اور کیا بنا لیتی ہوں؟ یہ تو روٹیاں ہو گئی نا, یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ کر لیتی ہے. چائے بنا لیتی ہوں اور چکن بھی بنا لیتی ہوں, اور مجھے بھنڈی اچھی لگتی ہیں تو وہ میں بنا لیتی ہوں. بٹ یہ ہے کہ کبھی جب دل کیا بنا لیا. تو ویسے کون کوکنگ کرتا ہے؟ اماں کرتی ہیں. اماں کرتی ہیں, وہی کرتی ہیں, ٹھیک وہی ہے. بناتی اور ہیں. چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے اسپیشل؟ ویکینڈ ہے, آج یہ کرنا ہے. میرا سب سے پہلے تو اماں کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے کہ ہم نے اگر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو وہاں جاتے ہیں. کسی کی کوئی بھی چیز لینی ہے تو شاپنگ پہ جانا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کھانے پکانے کا کرے تو ہر فرائیڈے کو میرے ابا گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم باہر جاتے ہیں, آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اسٹیچنگ وغیرہ یا کپڑے وغیرہ ڈیزائننگ کرنے ہیں تو وہ ہم نکال لیتے ہیں کہ اچھا چلو آج یہ ڈیزائنر ہے. یہ تو میں نے ڈیزائن کرانے ہیں کپڑے, من تیار ہو. جی ضرور کرائیے گا. تو باقی سب ایسے ہی چلتا رہتا ہے, اور کہیں جانا ہو تو ہم ساتھ چلے جاتے ہیں. مطلب اچھی لائف چل رہی ہے اس چیز کو اگنور کر کے کہ ہماری ہائٹ کیا ہے یا ہم نے ہائٹ کلیپنگ ہو جائے یار. یہ زبردست, یہ مجھے بڑی موٹیویٹ کر رہی ہے. اور ایک اور بات ہے جو مطلب سب لوگ ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ شادی کب کریں گی, شادی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا. مطلب گھر والے نا اس چیز کو نوٹ کریں تو باہر والے نوٹ کرواتے ہیں. اچھا تو آپ کی بیٹی ہے, اچھا اس نے اچھا اب اس کی شادی کیسے ہوگی, اس کی شادی کون کرے گا, اسے بھائی کیا شادی ہی رہ گئی ہے, شادی کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے. چلو گانا سنا دو یار اس پہ, اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہی ہو. چلے میں تھوڑا سا سنا. یہ شوق بھی ہے سنگنگ کا بھی, سنتے ہیں. اسٹارٹ. پل بھر ٹھہر جاؤ دل یہ سنبھل جائے, پل بھر ٹھہر جاؤ دل یہ سنبھل جائے, کیسے تمہیں روکا کروں میری طرف آتا ہر غم پھسل جائے, آنکھوں میں تم کو بھروں بن بولے باتیں تم سے کہوں, اگر تم ساتھ ہو, اگر تم ساتھ ہو. واہ جی واہ, زبردست بھائی, بہت خوب بہت خوب. یہ ٹیلنٹ بھی ہے کڑی میں. اللہ, ابھی تو پروگرام بہت شارٹ تھا, سیگمنٹ بہت شارٹ تھا, تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ٹیلنٹ نکل آتا ہے, پتہ چلتا ہے یار کیا ایمن کر سکتی ہے. مریم, کوکنگ کرتی ہو, کبھی کچن میں گئی یا نہیں گئی؟ لگ رہا ہے شکل تو نہیں گئی. نہیں, آٹا گوندھ لیتی ہوں, چائے بنا لیتی ہوں, اچھا روٹیاں بنا لیتی ہوں. بڑے شوق سے مجھے اگر کوئی کام ہے, اسپیشلی برتن دھونے کا اگر کسی کو شوق ہے پورے گھر میں تو مجھے آسان لگتا ہے, ایزی لگتا ہے یار, پسند ہے. کچھ نہ کرنے کو ملے, بس برتن دھونے کو مل جائے. شروع سے کچن میں جانے نہیں دیا, کہہ رہے نہیں جب ہم ہیں تو تمہیں کیوں جانا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ بابا کے لیے روٹی بنائی تھی, اس دن سے بابا فین ہے. ٹھیک ہے, اماں کو بنا کے دیتی رہتی ہوں, دن میں اماں کے ساتھ ہی ہوتی ہوں, تو بابا کو بنا کے. اماں نے کبھی تعریف نہیں کی ہے کوئی تو, یہ تو اماں تعریف کرتی ہے لیکن وہ مجھے کہتی ہیں کہ تم میں چوڑی ہو جاؤ گی. نہیں, لیکن میری اماں, میں کہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کا بہت بڑا
مجھے اس مومنٹ آج میں اگر ادھر بیٹھی ہوں تو میرے پیرنٹس کا، جس ڈاکٹر نے مجھے موٹیویٹ کیا، میرے ٹیچرز اور میرے فرینڈس کا. مطلب میری ماما نے مجھے جینا سکھا دیا کہ بیٹا تم میری ماما نے کہا جاؤ باہر، جیو اپنی زندگی، فریڈم بھی تمہیں ملے گا، سب کچھ تمہیں ملے گا، سپورٹ بھی ہماری ہے. بس ایک بات خیال رکھنا کہ کبھی اپنے ماں باپ کی عزت پہ بات نہ کرنا. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. میں اپنے پہ ہر بات برداشت کر لیتی ہوں، اپنے ماما بابا پہ کوئی بات برداشت نہیں کرتی. میرے پہ 1000 لوگ باتیں کریں، میرے پیرنٹس پہ کسی نے ایک نے بھی بات کی نا تو میرے لیے بالکل پھر دیکھا جائے گا. تو کچن کی بات یہ تھی کہ میں کوکنگ نہیں کرتی، بالکل بھی شوق نہیں ہے. چائے بڑے شوق سے بنا لیتی ہوں، برتن دھونے کا بہت شوق ہے. مجھے کوئی کہ برتن دھو، میں بہت خوشی جاتی ہوں. نرالا شوق ہے. ٹھیک ہے، بس یہ بہت اچھا شوق ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ مریم، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر. ایمن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کیا میسج دیں گی ایمن؟ میں تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کا تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے آج میں جس مقام پہ ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں، اور میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ ہماری خوشیاں دیکھیں اور ہم ان کی خوشیاں دیکھیں، اور ان کو نا صحت والی زندگی دے، کبھی ان کو کوئی تکلیف نہ. تھینک یو پیاری لڑکی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے. تھینک یو، اجازت دیں گے، عائشہ کی ٹیم کو بھی اجازت دیں گے. کل دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.